Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. My name is Mubin Ali. I am working as a therapist and marketing head at Zamzam Autism Center. I welcome you all to our monthly webinar series where we talk about different pressing areas which are difficult for parents to understand. Our program advisor, Dr. Shagufta Iqbal, is here with us and she will be yet again talking about one of the very common problems. Yet let's talk about the topic, the parental burnout. Dr. Shagufta has a background in relationship-based approaches like the Sunrise program and natural play therapy. She is also a mom to a 15 years old teenager who is autistic. Today, she will talk about this very challenge faced by all parents of kids on the spectrum, why it happens, and what can be done to help yourself. We will have questions and answers at the end of the session, but you can also type down your question in the chat box so that we can ask them for you. Kindly mute your mic. Without further ado, I will now request Dr. Shagufta Iqbal to take the mic. Thank you so much. Thank you, Mubin. Assalamu alaikum, everyone. Mubin has been very kind enough with the introduction. As you all know, this is a monthly series of webinars. Can you all hear me properly? अगर किसी को आवाज़ कम आ रही है तो मुझे प्लीज़ बता दें. मुबीन, आवाज़ ठीक आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ ठीक है मैम. ओके, ठीक है. सो आप सब जानते हैं कि ये हमारा मंथली वेबिनार सीरीज़ है जिसमें हम हर महीने कोई ना कोई टॉपिक चूज़ करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं डिटेल में. जैसे लास्ट मंथ हमने पिकी हीटिंग पे बात की थी और इस तरह हमने इससे पहले प्यूबर्टी पे भी बात की और इस तरह के डिफरेंट चैलेंजेस जो ऑटिस्टिक बच्चों या उनके पेरेंट्स को होते हैं इन द डेली लाइफ्स, उन सब पे हमने बात की. इस दफ़ा का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया, पेरेंटल बर्नआउट, उसको चूज़ करने की वजह यही थी कि नॉर्मली इस टॉपिक के बारे में ये इतना प्रेवलेंट है लेकिन लोग बहुत ज़्यादा बर्नआउट का शिकार होते हैं, बहुत एग्जॉस्टेड हैं, परेशान भी हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि इसके बारे में हम बात नहीं करते और शायद हम इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते कि इसके बारे में खुल के बात की जाए और उन तमाम चीज़ों के बारे में, उन तमाम राइट्स के बारे में, उन तमाम नीड्स के बारे में जो कि पेरेंट्स की होती हैं, स्पेशली इफ़ दे हैव अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स इन द हाउस. अब यहाँ पे चूँकि हम मेजरली ऑटिस्टिक बच्चों के बारे में बात करते हैं, इसलिए आप बार बार जो है वो मेरे मुंह से ऑटिस्टिक बच्चों का ही सुनेंगे, लेकिन दिस अप्लाइज to all the parents. This applies to neurotypical parents and this also applies to parents who have children with any kind of disabilities. So let's start the presentation. मैं इसको open कर लूँ. Okay. Okay. ठीक है. So parental burnout is real. It is something जो कि हम सब experience करते हैं अपनी lives में, चाहे हम neurotypical parents हैं या चाहे हमारे बच्चे हैं जो कि special needs के साथ हैं, autistic हैं. लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती. जनरली हम इसको ऐसे ही लेते हैं कि माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनकी परवरिश करें, उनको बड़ा करें और you know whatever comes along the way, it is part and parcel of parenthood. इवन दो कि इस बात में कोई गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है कि डेफिनेटली पेरेंट्स जो हैं वो इन बच्चों को इस दुनिया में लाने का सबब हैं और उनकी ख्वाहिश से, उनकी मर्ज़ी से, उनकी खुशी से ये बच्चे इस दुनिया में आते हैं एंड नॉट टू फॉरगेट अल्लाह की मर्ज़ी से इस दुनिया में आते हैं. लेकिन उसके बाद इनकी जर्नी कैसी रहती है, ये टिपिकली डेवलप करते हैं या इनके साथ कोई डिसेबिलिटी एसोसिएट हो जाती है, ये काम बच्चे हैं या बहुत हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, ये बच्चे बहुत सोशल हैं या विथड्रॉन हैं, ये बच्चे बहुत ज़्यादा नॉटी हैं या बहुत ज़्यादा सुकून वाले हैं. ये सारी चीज़ें इस सब के हिसाब से पेरेंट्स जो हैं उनकी लाइफ अफेक्ट होती है.
کچھ بچوں کی نیڈس، کچھ بچوں کے بیہیویئر زیادہ چیلنجنگ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو سم آف دیم جو کہ اتنے زیادہ چیلنجنگ نہیں ہوتے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہماری جو پیرنٹل گیدرنگز ہوتی ہیں اس میں عموماً جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو جو ہماری فیملیز ہوتی ہیں، بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، ان کا یہ بڑا فیوریٹ سبجیکٹ ہوتا ہے یہ بات کرنا کہ کون سا بچہ جو ہے وہ شرارتی ہے، کون سا بچہ تمیز والا ہے، کون سا بچہ جو ہے وہ بات ماننے والا ہے، کون سا بچہ بڑا ضدی ہے. تو بڑے آرام سے ہم بیٹھ کے نا جج کر رہے ہوتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ان ساری ججمنٹس سے، ان ساری چیزوں سے جو بیچارے جو بچے کے پیرنٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہوتا ہے. آپ کے سامنے بیٹھ کے شاید وہ ہنس رہے ہوں، مسکرا رہے ہوں، لیکن there is nothing that they can do, there is nothing that they can say کہ آپ کی ان ساری چیزوں سے، ان ساری ججمنٹ سے ان کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہوتا ہے. تو having said that کہ پیرنٹنگ جو ہے وہ سارے ہی بچوں کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، چیلنجنگ ہوتی ہے. لیکن لیٹس ٹاک اے لٹل بٹ اباؤٹ آٹسٹک جو انڈیویجولس ہیں ان کے بارے میں. تو آج میں آٹزم کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گی کیونکہ ہماری یہ ہر ٹاک ہی آٹزم سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. یہ ٹاک بھی آٹزم سے ریلیٹڈ ہے لیکن یہاں پہ میں زیادہ بات جو ہے وہ پیرنٹس کی کروں گی. تو پھر بھی جسٹ اے لٹل بٹ آف این انٹرو. آپ سارے فیملیئر ہیں ود آٹزم دیٹ اٹ از اے نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر. اور ایٹ دا کور آف اٹ جو سب سے بڑا پرابلم آٹسٹک بچوں کا، یا جو سب سے بڑا چیلنج ہے جو ان بچوں کا ہوتا ہے other than all the other challenges is the communication and social development. That is the core challenge. اسی کے اندر ان کا آئی کانٹیکٹ آتا ہے، اسی کے اندر ان کی اسپیچ ہے، اسی کے اندر ان کا بیہیویئر ہے، وہ ایک سوسائٹی میں کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ کانورسیشن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، وہ جو ہے وہ آپ کی بات کو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے، کمانڈ فالوئنگ ہے یا نہیں ہے، انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ کے سوشل کیوز کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. سو ایٹ دا کور آف اٹ از اے لاٹ آف سوشل اینڈ کمیونیکیشن ڈیفیسٹ جو کہ آٹسٹک بچے جو ہیں وہ فیس کرتے ہیں. ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو پیرنٹس تک کمیونیکیٹ کر سکیں. اینڈ سملرلی پیرنٹس پہ جو سب سے بڑا جو چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بات کو سمجھ سکیں، کیونکہ وہ نہیں سمجھ سکتے کہ بچہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے، بچہ رو رہا ہے تو کیوں رو رہا ہے، کسی طرح سے بیہیو کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان پیرنٹس کے لیے جو ہے ان کو سمجھنا بھی ایک چیلنج ہو جاتا ہے. ہاؤ از دس اندر چیلنج؟ آٹسٹک بچوں کو ریز کرنا جو ہے that is very challenging. It is about 100 times more stressing and challenging than raising a neurotypical child. وہ کیسے کہ یہ وہ ڈے ٹو ڈے پیرنٹ نہیں ہے. مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بچے کو آپ نے صبح اٹھایا، تیار کیا، اسکول بھیج دیا، اس کے بعد آپ نے ان کی ڈیلی روٹین کے حساب سے آپ نے چیزیں فالو کی اور بچے گھر آئے، کھانا بنایا، کھانا کھایا، پھر ان کے ساتھ تھوڑا کھیل لیا، ہوم ورک کر لیا اور اس کے بعد اسکول چلے جائے. دس از دا ڈے ٹو ڈے پیرنٹنگ. لیکن آٹسٹک بچے کی پیرنٹنگ جو ہے اٹ از ناٹ ڈے ٹو ڈے پیرنٹنگ. اس میں آپ نے اس کے علاوہ بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. بچے کی تھیراپیز پلان کرنی ہوتی ہیں، بچے کو کس وقت کہاں لے کے جانا ہے. ابھی اسپیچ کا سیشن ہے، وہاں سے نکلنا ہے تو او ٹی کے لیے لے کے جانا ہے، او ٹی سے نکلنا ہے تو اسکول لے کے جانا ہے، اسکول سے لے کے آنا ہے تو جو ہوم ورک ہے وہ کرانا ہے، جو ٹاسک دیے ہوئے ہیں اس کو میں نے گھر پہ کتنی دفعہ ریپیٹ کرنا ہے. اس کے بعد اگر وہ کسی اسپیشل ڈائٹ پہ ہیں بچے تو اس ڈائٹ کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے، اس ڈائٹ کو ایکسیپٹ کیسے کروانا ہے. عام طور پہ اگر ہمارے یہاں تو یہ ہو جاتا ہے کہ اگر کسی بچے کو فار ایگزامپل کوئی فوڈ الرجیز ہیں، جیسے کہ کوئی گندم سے الرجی ہے یا ڈیری سے الرجی ہے، تو سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں اپنے گھر کے بزرگوں کو یا بڑوں کو اس چیز کے لیے راضی کرنا کہ بھائی ہم جان بوجھ کے بچے کو گلوٹن یا ڈیری بند نہیں کر رہے، بلکہ یہ اس کی ضرورت ہے، اس سے الرجی ہے، اس وجہ سے ہم بند کریں. اکثر میں نے بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں جن سے میرا ملنا ہوتا ہے کہ پیرنٹس چاہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ وہ گلوٹن فری یا ڈیری فری ڈائٹ کرائیں بچوں کو، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ بڑے کہتے ہیں کہ جو لوگ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ روٹی کھائے بغیر بڑا ہو، اور وہ پیار سے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ کوئی بسکٹ یا کوئی ایسی چیز بچے کو دے دیتا ہے. تو یہ بھی ایک ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جس میں بچہ اور پیرنٹ جو ہے وہ آپس میں ڈسٹنٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ بچے کو لگتا ہے کہ جو انسان اس کو جو اس کا جو گرینڈ پیرنٹ ہے یا جو دوسرا انسان اس کو وہ غلط چیز دے رہا ہے وہ اس کا ویل وشر ہے، جبکہ اس کا پیرنٹ جو ہے اس کا ویل وشر نہیں ہے. تو یہ چیز ہے. اس کے علاوہ لیک آف سپورٹ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہماری لائفز میں سے مسنگ ہے. آپ دیکھیں کہ
ایون دو ہمارے یہاں بہت زیادہ ٹرینڈ ہے جوائنٹ فیملی کا، لیکن جوائنٹ فیملی میں بھی اگر ایک بچہ آٹسٹک ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو اس کی فیملی اس کی 90% آف ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ فیملی سپورٹ نہیں کرتی، کیونکہ ادھر آپ کو ڈائگنوسس ملا اس کا آٹزم کا، ساتھ ہی جو ہے سارے کا سارا برنٹ جو ہے وہ ماں کے اوپر آ گیا کہ ماں کے ساتھ ہی کوئی مسئلہ ہوگا تو اس وجہ سے بچے کو آٹزم ہو گیا، ماں کے اندر کوئی خرابی ہوگی اس لیے بچہ جو ہے وہ اس کی تربیت صحیح طرح سے نہیں ہو رہی، ماں نے کیونکہ تربیت صحیح نہیں کی اس لیے بچہ بدتمیز ہے۔ تو اس طرح کا سپورٹ سسٹم جو ہے نا وہ کہنے کو تو سپورٹ ہے لیکن افیکٹو سپورٹ میکنزم جو ہے دیٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ۔ اس کے علاوہ آپ کے بچے کے بیہیویئرز ہیں، میلٹ ڈاؤنس ہیں، ٹینٹرمز ہیں، ان ساری چیزوں کو فیس کرنا، یہ وہ سارا کچھ ہے جو کہ آپ ایک عام بچے کی پرورش میں نہیں دیکھتے۔ آج کل تو ویسے آنیسٹلی میں نیوروٹیپیکل بچوں کو بھی دیکھتی ہوں تو ان کے اندر جو ہے بہت سارے وہ بچے جو ہے وہ چیلنجز تھرو کرتے ہیں، وہ بچے بھی گروسری سٹورز میں جا کے لیٹ جاتے ہیں زمین پہ، وہ بھی ٹانگیں مار مار کے رونے لگ جاتے ہیں، وہ بھی اپنے پیرنٹس کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں جب وہ ان کی بات نہیں سنتے۔ تو یہ نیوروٹیپیکل پیرنٹنگ بھی جو ہے وہ چیلنجنگ ہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ ان بچوں کو تھیراپیز کے لیے نہیں لے کے جانا، آپ نے کسی کو ایکسپلین نہیں کرنا اپنے بچے کو کہ بچہ بول کیوں نہیں رہا یا لیٹ کیوں ہو رہا ہے یا آپ اتنی تھیراپیز پہ لے کے جا رہے ہیں تو کیوں لے کے جا رہے ہیں۔ سو دس از این ایڈڈ چیلنج جو کہ ایک آٹسٹک بچے کا ہوتا ہے ٹو دا پیرنٹس جب وہ ان کی فیملی کا حصہ ہوتا ہے۔ There is a study which was done in University of Wisconsin اور اس میں اس کے accordingly جو پیرنٹس ہیں اسپیشلی مدرس آف کڈز آن دا اسپیکٹرم، ان کا جو اسٹریس لیول ہوتا ہے دیٹ از ایکول ٹو دا فرنٹ لائن کامبیٹ فورسز۔ آپ کو پتہ ہے کہ فرنٹ لائن کامبیٹ فورسز کون سی ہوتی ہیں؟ یہ وہ فورسز ہوتی ہیں جو میدان جنگ میں سب سے پہلی صف میں کھڑے ہو کے نا لڑنے کے لیے تیار ہوتی ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا اسٹریس لیول کیا ہوتا ہوگا۔ یہ ایگزیکٹلی جو ہے اس اسٹڈی کے اکارڈنگلی ان پیرنٹس کی جو مدرس ہوتی ہیں ان کا اسٹریس لیول اس پیک کا ہوتا ہے۔ تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کتنی ان کے ذہن میں کیا کیا کچھ ہر وقت چلتا ہوگا، کتنے ان کے ذہن میں انگزائٹیز ہیں، پریشانیاں ہیں، فیئرز ہیں کہ ہمارے بچے کا پتہ نہیں آگے جا کے کیا بنے گا، ہم پتہ نہیں ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے بچے کا کیا ہوگا، میرا بچہ باہر جائے گا تو پتہ نہیں کوئی اس کو مس یوز نہ کر لے، کوئی اس کو ابیوز نہ کر لے، یہاں پہ گھر میں ہوگا اکیلا ہوگا تو دوسرا بچہ اس کو مارے نہ، دوسرا بچہ اس کو بلی نہ کرے، اسکول میں جائے گا تو پتہ نہیں ٹیچر اس کا خیال رکھے گا یا نہیں رکھے گا۔ مطلب ایک طرح سے یہ ساری چیزیں ایسے لگتا ہے کہ پیرنٹس کی زندگی کا محور بن جاتی ہیں، اور ان چیزوں کو سب کو سوچ سوچ کے اتنا سٹریس میں جاتے ہیں پیرنٹس، اتنا سٹریس میں جاتے ہیں کہ ایونچولی دے برن آؤٹ۔ ٹیک اے مومنٹ ٹو سی، اب یہ اس پکچر پہ صرف نہ جائیں، آپ خود اس چیز کو امیجن کر کے سوچیں کہ آپ ایک نان سٹاپ ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس میں صبح سے لے کے رات تک صرف آپ چیزیں پلان کرنے میں گزار رہے ہیں، صرف آپ جو ہے چیزیں مینیج کرنے میں گزار رہے ہیں، صرف یہ کہ یہ کام ہو جائے اور اس کے بعد اگلا ہو جائے اور اس کے بعد اگلا ہو جائے اور اس کے بعد اگلا ہو جائے، تو اس سے آپ کا کیا حشر ہوگا اس چیز کے اوپر۔ سو سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ برن آؤٹ کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ دے ڈیفائن برن آؤٹ ایز اے اسٹیٹ آف فزیکل، emotional and mental exhaustion caused by excessive and prolonged stress۔ اب ایک گھر میں ایک بچہ ہے جو آٹسٹک ہے، تو اب دیکھیں آٹزم کا ڈائگنوسس ملتے ساتھ ہی جو ہے عام طور پہ ہم پیرنٹس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ میں ہم کا لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ obviously I am like somebody who is dealing it first hand۔ میرا اپنا 15 سال کا بیٹا ہے ماشاء اللہ، ہی از آٹسٹک، اور ان ساری اسٹرگل سے میں بھی گزرتی ہوں ابھی بھی۔ ایسے بہت سارے چیلنجز آتے ہیں، ایسے بہت سارے مومنٹس آتے ہیں جب ہمیں بھی مجھے بھی لگتا ہے کہ کہ میں ایک برن آؤٹ کی طرف جا رہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹ ہے، اس اسٹیٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے جو آتی ہے وہ آپ کی آتی ہے مینٹل ایگزاسشن۔ کیسے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صبح سے لے کے رات تک ایک مشین بنے ہوتے ہیں جس میں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کوئی نہ کوئی کام آتا جاتا ہے اور آپ اس کو کرتے جاتے ہیں۔ آپ کرتے 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 ایک آٹومیٹک موڈ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ بس یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کے بارے میں سوچ نہیں رہے ہوتے کہ اچھا یہ کام میں کر بھی رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، تو آپ ایک مینٹل فٹیگ کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب مینٹل فٹیگ کا شکار ہوتے ہیں تو اس کے بعد اگلی جو چیز آپ کی افیکٹ ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں آپ کی ایموشنل ایگزاسشن، آپ کی ایموشنل فٹیگ۔ ایموشنل فٹیگ میں کیا ہوتا ہے؟
آپ کا کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا, ایز این آپ کا نہ کھانا کھانے کو دل کرتا ہے, نہ آپ کا اپنا خیال رکھنے کو دل کرتا ہے. بہت سارے تو ایسے بھی دن آتے ہیں کہ آپ کا اپنا منہ دھونے کا بھی دل نہیں کرتا کہ اچھا ٹھیک ہے اوکے وٹ ایور اٹ از, کنگھی کرنے کا دل نہیں کرتا. مطلب سو مچ سو کہ آپ اپنی بیسک نیڈس کا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ کے بچے, دوسرے بچے آپ کے پاس آتے ہیں, وہ آپ کو پیار کرتے ہیں, آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں, آپ کا ان کے ساتھ کھیلنے کا دل نہیں کرتا. یو آر جسٹ so stressed out, mentally exhausted کہ you have nothing to actually give to them. اس کے بعد جو تھرڈ آتی ہے چیز, دیٹ از اسٹیٹ آف فزیکل ایگزاسشن. اور فزیکل ایگزاسشن جو ہے, اگر آپ اس کو عام زبان میں آپ نے سنا ہوگا, ایک نروس بریک ڈاؤن جس کو ہم کہتے ہیں, کہ جس میں آپ کی باڈی بالکل آپ کا ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہے. اکثر ایسی سچویشنز میں آپ ایکیوٹ اسٹریس کی وجہ سے اسپتال بھی پہنچ سکتے ہیں, بے ہوش ہو سکتے ہیں, پریشان ہو سکتے ہیں, بیمار پڑ سکتے ہیں. یہ وہ سچویشن ہے جب آپ کی باڈی کے سارے جو میکنزمز ہیں وہ آپ کی جگہ پہ کام کر کر کے, کمپنسیٹ کر کر کے تھک جاتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کی باڈی کے فیز آتا ہے کہ بس I can't just do it anymore, I can't handle it anymore, اور اب جو ہے there has to be a stop at this. تو آپ بیمار ہو سکتے ہیں, آپ بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں, اور جو ہے وہ کسی نہ کسی اور پریشانی سے دوچار ہو سکتے ہیں. اب پھر برن آؤٹ ہوتا کیوں ہے, اس کی ہم نے تھوڑی سی بات پہلے بھی کی ہے. دیکھیں, ایک سب سے بڑی بات تو اسٹریس آف پیرنٹنگ ان اٹ سیلف, کیونکہ یہ نارمل پیرنٹنگ نہیں ہے. اس میں بہت سارے ایکسٹرا چیلنجز ہیں جو آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ کے پاس دیر از نو ٹائم ٹو ڈی کمپریس اور بریتھ. آپ میں سے بہت سارے پیرنٹس اس وقت میرے ساتھ ہیں یہاں پہ. آپ مجھے بتائیں کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ کے بہن بھائی یا آپ کے فرینڈس وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں, کہیں پہ گیٹ ٹوگیدر کے لیے جا رہے ہیں, کہیں لنچ پہ جا رہے ہیں, اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ آؤ, اور آپ نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتے؟ کیونکہ کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہے آپ کے پاس. آپ اپنے بچے کو کہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے. آپ کے پاس پیچھے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہ جس پہ آپ گھنٹے کے لیے اپنے بچے کو جس کے پاس چھوڑ کے جا سکیں. آپ نہیں چاہتے. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ڈیکمپریس کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا, اپنے آپ کو انوائنڈ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. آپ کسی کے ساتھ اپنے پرابلمس نہیں شیئر کر سکتے. بہت ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے جو کپل ہے وہ بھی ایک تھاٹ پروسیس پہ نہیں ہوتا. مطلب دے بوتھ آر ناٹ ایٹ دا سیم پیج. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بہت ہی ایک ڈیفائنڈ سیٹ آف رسپانسبلٹیز ہے وائفس کا اور ہسبینڈس کا. اب ہسبینڈس کا یہ ہوتا ہے کہ بیکاز دے آر دا بریڈ ونرز, دے ہیو ٹو گو آؤٹ اینڈ ورک. اور فیمیلس کا یہ ہوتا ہے یا بیویوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ ایون اف دے ورک but they have to look after the house, they have to look after the kids, they have to look after the food. تو اس میں جو عورت کی ذمہ داری ہے وہ مرد کی نسبت زیادہ ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ میں زیادہ عورت کی بات یا ماں کی بات اس لیے بھی کروں گی کیونکہ ہماری اپنی پریکٹس میں بھی 95% آف ٹائمز جو ہے اٹس دا مدرس ہو کم ٹو اس. فادرز بہت کم, 5% آف ٹائمز فادر وڈ کم. اور اگر آج کی ہماری ٹاک میں کوئی فادرز ہمارے ساتھ ہیں تو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ ان, کیونکہ آپ کا ان پٹ اتنا ضروری ہے, اور آپ کا پریشان ہونا, آپ کا اس چیز کو ریئلائز کرنا, اٹ از ویری ویری ویلیوبل. سو آئی ووڈ لو ٹو سی مور فادرز ہیئر. لیکن جنرلی جو ہے اٹ از ریفرڈ ٹو ایز مدرز بیکاز مدرز آر دا ون ہو آر ٹیکنگ a lot more responsibility than the fathers. اب ماں جو ہے وہ شیئر نہیں کر سکتی پرابلم, ایون اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں کر سکتی کہ ہسبینڈ آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو سارے دن کے بعد تھکے ہوئے گھر آئے اور آتے ہی آپ نے کمپلینٹ باکس جو ہے وہ کھول دی ہے, اپنی تھکن کا بتانا شروع کر دیا, یہ نہیں دیکھا کہ میں کتنا تھکا ہوا. مسئلہ یہ کہ تھکے تو دونوں ہی ہوئے ہیں, آپ the husband is tired and the wife is also tired. لیکن ایک کام کی تھکن جو ہے وہ اور ہوتی ہے, اور ایک آٹسٹک بچے کے ساتھ پورا دن گزارنے کی تھکن جو ہے وہ اور ہوتی ہے. ان دونوں کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. سو انفارچونیٹلی آپ کے پاس کوئی بندہ نہیں ہوتا جس کے ساتھ آپ اپنا کوئی پرابلم شیئر کر سکیں, جس کے ساتھ آپ وینٹ آؤٹ کر سکیں گے یار آج کا دن میرا اتنا مشکل گزرا, یا آج کے دن میں یہ ہوا, یا یہ اس طرح سے ہوا. نہیں کر سکتے. not being able to address your basic needs, کہ آپ اپنی جو بیسک نیڈز ہے ان کا خیال نہیں رکھ سکتے کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. there is a lack of sleep.
90% آف بچے جو آٹسٹک ہیں ان کے سلیپ ایشوز ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں, آپ میں سے اکثر پیرنٹس ہیں اس چیز سے گزرے ہوں گے کہ بچے جو ہیں وہ ساری رات نہیں سوتے, یا سوتے ہیں اور صبح 3 بجے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, یا سم ٹائم دے وڈ ویک اپ ان دا مڈل آف دا نائٹ 1 بجے, اور پھر صبح 5 بجے تک جاگتے ہیں, اور پھر 5 بجے وہ تو سو جاتے ہیں بٹ یو آر لیفٹ اویک فار دا ریسٹ آف دا ڈے. سو دیر از a lot many times lack of sleep. Then there is excessive pressure and expectations. ایکسیسو پریشر ایکسپیکٹیشنس کس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر پریشر اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہم نے بچے کا ٹریٹمنٹ کروانا ہے, ہم نے بچے کا خیال رکھنا ہے, ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اس کو جو ہے وہ سیشنز کے لیے لے کے جانا ہے, اور ان سب کے علاوہ ہمارا گھر بھی بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے, کھانا بالکل گرما گرم وقت پہ پکا ہونا چاہیے, چیزیں سب آرگنائزڈ ارینجڈ ہونی چاہیے, باقی بچوں کا ہر کام ہر چیز پوری ہونی چاہیے. تو دیر از اے لاٹ آف پریشر. اگر آپ کے گھر میں ساس سسر ہیں تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے, ان کے پاس بھی جا کے بیٹھنا ضروری ہے, ان کو بھی پوچھنا ضروری ہے. اینڈ دین دیر از کانسٹنٹ شیمنگ. constant shaming about your child, constant shaming about the fact کہ آپ کا بچہ کتنا بدتمیز ہے, constant shaming about the fact کہ آپ کا بچہ جو ہے یہ اس کا کچھ نہیں بنے گا, اور یہ آپ کس قسم کے پیرنٹ ہیں, you are like you know you're a loser parent, آپ کی پیرنٹ ہوڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اوور ٹائم جب ہوتی رہتی ہیں تو they result in that physical, emotional and mental exhaustion جس کی ہم نے پیچھے بات کی ہے. This is why, I mean, the list can go long as you can possibly, but just تھوڑے سے جو چیزیں میں نے یہاں پہ ان کو گروپ کرنے کی کوشش کی ہے کہ these are majorly the factors جس کی وجہ سے برن آؤٹ جو ہے وہ ہوتا ہے. اب سائنس کیا ہے برن آؤٹ کے, ٹھیک ہے. آپ what I would appreciate is کہ آپ لوگ جو یہاں پہ اس وقت میرے ساتھ ہیں, آپ میں سے مدرس ہیں یا فادرز ہیں, اگر آپ کو اس لسٹ میں سے جو چیز آپ کو لگتا ہے that is resonating with you, یا آپ کو آج کل ایسا فیل ہو رہا ہے, please write it down and you can share with us in the chat box so that we can know what are the signs جو کہ شاید آپ کو سمجھ نہ آ رہے ہوں, آپ کو فیل نہ ہو رہے ہوں, but these are the impending signs of burnout. تو وہ پلیز آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ لکھتے جائیے گا اور ہمارے ساتھ چیٹ میں شیئر کیجیے گا. So signs of burnout میں there could be a feeling of sense of resentment towards your child or your spouse. دیکھیں اب ہوتا ہے نا کہ یہ ایک اکثر we catch ourselves in that mode جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ why me, یعنی میرا کیا قصور تھا کہ میرے ساتھ ہی یہ ہو رہا ہے. سو یہ جو فیلنگ آف ریزنٹمنٹ ہے نا ٹورڈز یور چائلڈ, اٹس بیسکلی کہ آپ کو اپنے بچے کی طرف سے یہ چیز فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یا اللہ میرا بچہ ایسا کیوں ہے, یا اللہ کیا تھا کہ یہ بچہ بھی نارمل ہوتا, یا یہ میں دس چائلڈ از ٹو ہارڈ فار می, میں آئی کانٹ آئی ہیڈ انف ود دس چائلڈ, میں مزید اس بچے کے ساتھ نہیں کر سکتی, میں مزید اس کا خیال نہیں رکھ سکتی, میں مطلب یہ ایسا کیوں ہے, مطلب مجھے وائی ڈو آئی ہیو ٹو اسٹرگل ود دس چائلڈ. دس اے لاٹ آف تھاٹ پروسیس دیٹ کیپس کمنگ ٹو یو سم ٹائمز. اینڈ دین also towards your spouse, چاہے آپ ایک فادر ہیں اور آپ کا اپنی بیوی کے بارے میں یہ خیال ہے, یا آپ ایک بیگم ہیں اور آپ کا اپنے ہسبینڈ کے بارے میں یہ خیال ہے کہ آپ اپنے اسپاؤس کو دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار اس کی زندگی کتنی آسان ہے, یہ تو آرام سے گھر سے چلا جاتا ہے, جا کے کام کرتا ہے, گھر سے اتنی دیر باہر رہتا ہے, اس کو تو سارا کچھ سارا دن وہ ڈیل نہیں کرنا پڑتا جو مجھے ڈیل کرنا پڑتا ہے. So you have that feeling of resentment towards your child and your spouse. And sometimes it often happens about other families as well. دوسرے آپ کی فیملیز جو ہے, آپ کے بھائی, آپ کی بہنیں, آپ کی بھابیاں, ان کے بچے, جب آپ ان کو ہنستا کھیلتا اپنی فیملیز کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ فیلنگ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یار ان کی زندگی تو بڑی اچھی ہے, ان کی زندگی تو بہت آسان ہے, تو میری زندگی اتنی آسان کیوں نہیں ہے, میری زندگی میں یہ مشکلات کیوں ہیں. So catch yourself when you have that feeling of resentment, or when you start having that feeling of resentment کہ یہ میرے اندر پیدا ہو رہی ہے فیلنگ. اس کے بعد constantly having signs of stress, جیسے پٹھے کھچ جانا, کندھے کھچ جانا, بیک اسٹف ہونا, کانسٹنٹ سر میں درد رہنا, اریٹیبلٹی رہنا, آپ کے باؤل موومنٹس جو ہیں, مطلب پیٹ خراب ہو جاتا ہے, جیسے تھوڑی سی ٹینشن ہوئی پیٹ خراب ہو گیا, یہ وہ سائنس ہے جو آپ کی باڈی آپ کو دکھا رہی ہوتی ہے کہ لائک یو نو یو اسٹریسڈ. آپ کبھی جائیں, کبھی آپ اکثر آپ رات کو تھک کے بیٹھتے ہیں تو اپنے کندھے, آپ کو ہوتا ہے کہ میرے کندھے کوئی دبا دے, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ سارے کا سارا جو آپ کے سارے دن کا اسٹریس ہے وہ آپ کے کندھوں میں آ گیا, آپ کی بیک میں آ گیا ہوا ہے. تو یہ آپ کی باڈی جو ہے اٹ از ٹیلنگ یو, ٹھیک ہے. یو فیلنگ alone and helpless. alone اس طرح سے دیکھیں ہم آگے بھی جا کے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے, لیکن آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے,
آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں جس طرح کا آپ کا گروپ ہوتا ہے وہی پکچرز آتی رہتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ اپنے ساتھ کے اپنے باقی کے فرینڈس کو دیکھتے ہیں، ان کی فیملیز کو دیکھتے ہیں، اور لوگ بہت ہی پرفیکٹ پکچرز جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، جیسے کہ ہم بالکل پرفیکٹ فیملی ہیں، بہت خوش ہیں، ہمارے کوئی پرابلمس نہیں ہیں، اور چاہے ان کے جتنے مرضی پرابلمس ہوں، لیکن جو آپ کو میسج مل رہا ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا بہت خوش ہے، بہت سیٹلڈ ہے، اینڈ یو آر دا اونلی ونس ہو آر گوئنگ تھرو اے ویری ہارڈ ٹائم اینڈ یو آر فیلنگ ہیلپ لیس اباؤٹ اٹ کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اس کے بارے میں، اور یہ آپ کو مزید ایک ڈاؤن ٹریک کی طرف لے کے چلی جاتی ہے. آپ کو یہ کانسٹنٹ فیلنگ ہونا دیٹ آئی ایم ناٹ انف، رائٹ، کہ یو نو میں ایک فیلئر ہوں، آئی ایم اے لوزر، میرے سے اچھا کام نہیں ہو سکتا، میں اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھ سکتی، آئی ایم اے ٹیریبل مام، میں ان کے نیڈز نہیں پوری کر سکتی، میں ان کو سمجھ نہیں سکتی، میں ان کی اچھی تربیت نہیں کر سکتی. اٹس دیٹ کائنڈ آف اے نیگیٹو سیلف ٹاک دیٹ یو اسٹارٹ ہیونگ، ڈاؤٹنگ یور اون پیرنٹہڈ. اٹ از دا سیم تھنگ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو کہی کہ آپ اپنے پیرنٹہڈ کے اوپر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں. I have never seen any mother or a father in this world جو کہ اپنے بچوں سے پیار نہ کرتا ہو، یا یہ کہ جو اپنا بیسٹ نہ دیتا ہو ٹو ٹیک کیئر آف ہز اور ہر فیملی. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. لیکن جب آپ برن آؤٹ کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، جب آپ پریشان ہوتے ہیں، تو آپ اپنی ہی جو اسٹرینتھس ہیں ان کو کوشچن کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا میرے اندر ہی کوئی فالٹ ہے، یا یہ یار کہاں غلطی ہے جو میں کر رہا ہوں، یا یہ کیا میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ میں ہی ایسا کیوں کر رہا ہوں، آئی ایم پروبیبلی ناٹ ڈوئنگ اٹ رائٹ، شاید میں ہی کچھ غلطی کر رہا ہوں. سو آپ اپنی پیرنٹہڈ کو بھی جو ہے وہ اس کو کوشچن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آیا میں اپنے بچے کی تربیت بھی صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. اینڈ یو آفن فائنڈ یور سیلف ان سروائیول موڈ وچ از دا فیئر فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ. اگر آپ ہماری پچھلی کچھ ٹاکس ہمارے ساتھ اٹینڈ کر چکے ہیں تو آئی ایم شیور کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ when I talk about the fear fight and flight mode اس کا کیا مطلب ہے. That is the survival mode. سروائیول موڈ جو ہے یہ ہماری باڈی کا ایک پروٹیکٹیو میکینزم ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ اس میں ہماری باڈی بالکل شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور صرف جو ہے وہ اپنی ویل بینگ کے بارے میں یا اپنے ڈیفینس کے بارے میں سوچتی ہے. اس میں یو وانٹ ٹو کیپ یور سیلف اوے فرام اینی ون جو کہ آپ کو ہارم کر سکے، جو آپ کو تکلیف پہنچا سکے. ایک عام حالت میں آپ کو اس کی ایگزامپل اس طرح سے دوں گی کہ جیسے آپ فار ایگزامپل آپ بازار گئے ہیں اور وہاں پہ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، گاڑی آپ کی جا رہی ہے سڑک پہ آرام سے، اور رستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. جب وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور آپ کی گاڑی جو ہے وہاں سے لگ جاتی ہے اور آپ کو چوٹ لگنے کی اس سچویشن میں آپ ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کی باڈی بالکل شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے، فیئر فائٹ اور فلائٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں، سروائیول موڈ میں چلے جاتے ہیں. آپ اس وقت آپ کے جو مین فنکشن ہوتا ہے آپ کے برین کا وہ یہی ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. وہاں سے آپ نے نکلنا کیسے ہے، وہاں سے اپنے آپ کو جان بچا کے آپ نے نکالنا کیسے ہے، ہاؤ ٹو ریچ اے سیف پلیس. جس طرح کے کوئی جانور ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں اور آپ ڈر جاتے ہیں، جیسے سانپ ہے یا کوئی کراکوڈائل، آپ اس کو دیکھتے ہیں اور آپ اسے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ ایک باڈی کا سروائیول رسپانس ہے. تو یہاں پہ جو باڈی کا سروائیول رسپانس ہے وہ کیا ہے کہ یو آر گیٹنگ ٹریگرڈ اے لاٹ. آپ شور کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، بعض دفعہ آپ ان کو پنش بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یو جسٹ ڈونٹ وانٹ دیم ٹو کم ٹو یو جسٹ ڈونٹ وانٹ دیم ٹو کریٹ اینی پرابلمس فار یو، ٹھیک ہے. تو کسی بچے نے کوئی شرارت کی، عام دنوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ شرارت آپ کو اتنی بری نہ لگ رہی ہو اور آپ اس کو لیٹ گو کریں، لیکن سروائیول موڈ میں وین یور سول فنکشن از جسٹ کیپنگ یور سیلف افلوٹ، اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے اندر برداشت کرنے کی سکت نہیں ہوتی. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ بچے کو ڈانٹتے ہیں، بچے کو پنش کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ بچے کو جو ہے وہ مارنے پہ بھی آ جاتے ہیں بعض دفعہ. ایوری تھنگ فیلز ارجنٹ کیونکہ آپ سے کچھ ہو نہیں رہا ہوتا، تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ہر چیز جو ہے اس وقت جو ہے وہ بس میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں اس طرح کر لوں، میں کام اس طرح کر لوں، میرے سے کچھ ہو نہیں رہا. لیکن ہر چیز جو ہے وہ ارجنٹ ہو کے آپ کے سر کے اوپر سوار ہو رہی ہوتی ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے سر پہ ایک تلوار لٹک رہی ہے، ٹھیک ہے. جیسے ایوری تھنگ از فالنگ اپارٹ، آپ سے کچھ ہینڈل نہیں ہو رہا ہے، ایوری تھنگ از جسٹ فلوئنگ آؤٹ آف یور ہینڈس، ایوری تھنگ از جسٹ شیٹرنگ اپارٹ. آپ کسی چیز کو اکٹھا کر کے نہیں چل سک رہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کی فیلنگ ہوتی ہے جب آپ اس فیئر فائٹ اور فلائٹ موڈ میں جاتے ہیں، اس سروائیول موڈ میں جاتے ہیں. آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا، اور بالکل جیسی یہ تصویریں نا ایسی بندے کی سچویشن ہو جاتی ہے کہ آپ بالکل پریشان، بالکل کنفیوزڈ
اور بالکل لائک ایجیٹیٹڈ ایک اسٹیج میں ہیں جس میں آپ کو یو جسٹ کانٹ میک سینس آف اینی تھنگ وچ از ہیپننگ. آپ کو جو بھی کوئی کام آپ نے سوچا ہوا ہے, آپ ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں, یو اسٹک ان دا مومنٹ, یو ناٹ ایبل ٹو گو پاسٹ اٹ. میں نے ایک کام کرنا ہے, مجھ سے نہیں ہو رہا, لیکن میں کھڑی ہوئی ہوں کہ وہ کام میں نے کرنا ہے, نہیں ہو رہا تو وہ کام چھوڑ کے کوئی اور کام بھی شروع نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈیفیکلٹی ان ٹیکنگ کیئر آف یور اون بیسک نیڈس, جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ آپ مطلب کھانا پینا آپ کا افیکٹ ہو جاتا ہے, نہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں, نہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کچھ کھائیں, نہ آپ کو نیند آتی ہے. آپ رات کو بیٹھے ہوئے, دیر تک بیٹھے ہوئے آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, مائنڈ لیس ٹی وی دیکھ رہے ہیں, کچھ نہیں آپ کر رہے. سو اف یو فائنڈ یور سیلف ڈوئنگ آل دس, let yourself know that you are actually going towards burnout. Okay. اب جب ہماری اپنی سچویشن ایسی ہوتی ہے تو آٹسٹک بچے جو ہے نا, دے آر ویری انٹویٹیو, اور خاص طور پہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ وہ سارا ٹائم گزارتے ہیں, اسپیشلی مدرس جن کے ساتھ وہ اپنا پورا دن گزارتے ہیں, دے آر ویری انٹویٹیو ٹو دیئر انرجیز. ان کو جب یہ لگتا ہے نا کہ the parent is not in a good place, میری امی پریشان ہے یا میرے ابو پریشان ہے, they pick up on that anxiety. So they are also not in a good place either. جتنا آپ پریشان ہوں گے اتنا آپ کے بچے بھی زیادہ ٹریگرڈ ہوں گے, جتنا آپ کام ڈاؤن ہوں گے اتنا آپ کے بچے بھی کام ڈاؤن ہوں گے. یہ کبھی آپ آزما کے دیکھیے گا. جس وقت آپ اپنے بچوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ ان پہ زیادہ اسٹریس ڈالتے ہیں, جب آپ خود اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ یار کرو نا, کیوں نہیں کر رہے, کیوں نہیں ہو رہا آپ سے, تو آپ کا بچہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے, وہ کام نہیں کرتا. لیکن اگر آپ سکون سے آپ کہتے ہیں نہیں اوکے لیٹس ڈو اٹ, لیٹس کیپ ٹرائنگ اٹ, کوئی بات نہیں, اٹس آل رائٹ, نو پرابلم, آپ کا بچہ بھی آرام سے وہ کام کرتا ہے اور اس چیز کو جو ہے وہ اس سپورٹ کے ساتھ لے کے آگے چلتا ہے. سو جب آپ یہ سارے انگزائٹی کے سائنس شو کر رہے ہیں, جب آپ اتنی پریشانی شو کر رہے ہیں, تو آپ کا بچہ بھی یہ پریشانی ساری پک کرتا ہے اور آپ کا بچہ بھی ٹریگر ہوتا ہے. سو یہ سارے جو برن آؤٹ کے سائنس ہیں ان کو پلیز ریکگنائز کریں. آسک فار ہیلپ. ظاہرہ آپ نے اب جب یہ سارے سائنس آپ نے ریکگنائز کیے تو اس کے بعد اب آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے ان سائنس کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اپنی اسٹیٹ آف ریگولیشن جو ہے اس کو آپ نے چیک کیا. ٹھیک ہے. دیر آر ڈفرنٹ اسٹیجز آف ریگولیشن. ریگولیشن از اے بگ تھنگ دیٹ وی آلویز ٹاک اباؤٹ ان آر ڈفرنٹ ٹاکس, لیکن آج چونکہ ٹاپک ریگولیشن نہیں ہے, آج ٹاپک جو ہے وہ پیرنٹس کا ہے. اس پہ میں بریفلی آپ کو صرف جو ہے تھوڑا سا یہ بتاؤں گی کہ ہم سب, ہمارا ایک آپٹیمم لیول آف فنکشننگ ہوتا ہے جو کہ گرین اسٹیٹ ہوتی ہے. گرین اسٹیٹ میں وی آر اوپن ٹو وٹ از ہیپننگ ان دا انوائرمنٹ, وی آر اوپن ٹو what somebody is saying to us, ہم سکون سے, we are in the logical state of mind, جہاں پہ ہم اپنے بچوں کی یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بات کو سنتے ہیں, اس کو پروسیس کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں اور اپنا پورا کا پورا دن گزارتے ہیں. اور یہ وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جس وقت آپ انگزائٹی کا شکار نہیں ہوتے, مطلب اگر ہوتی بھی ہے تو وہ اس حد تک ہوتی ہے جو کہ آپ کو پش کرتی رہے ٹو ڈو بیٹر اینڈ بیٹر. ایسا نہیں ہے کہ اتنی زیادہ انگزائٹی ہوگی کہ بس وہ آپ کو کسی کام کا نہ چھوڑے. تو دیٹ از آر آپٹیمم اسٹیٹ آف ریگولیشن وچ از دا گرین اسٹیٹ. لیکن یہاں پہ ہمیں جو دوسری دو اسٹیٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی بہت ضرورت ہے, وچ از دا بلو اسٹیٹ اینڈ دا ریڈ اسٹیٹ. اس کو ہم آگے کرتے ہیں. اب بلو اسٹیٹ جو ہے اس کے بارے میں آپ دیکھیں. بلو اسٹیٹ میں ہے سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے دیٹ از یو آر بگننگ ٹو گیٹ اریٹیٹڈ. ٹھیک ہے, آپ کو آہستہ آہستہ چیزیں اریٹیٹ کرنا شروع ہو گئی ہیں, آپ کو غصہ آنا شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ چاہ رہے ہیں کہ بس صرف جو کام ضروری ہیں بس جس گیٹ دیم ڈن, چاہے جیسے تیسے بھی کر کے کرنے ہیں ان کو کریں. ٹھیک ہے, یو آر فیلنگ لاسٹ اینڈ انیبل ٹو موٹیویٹ یور سیلف. ٹھیک ہے, مطلب آپ نے کام کرنے ہیں لیکن آپ یو نو یو آر پروکراسٹینیٹنگ. اچھا ٹھیک ہے کل کر لوں گا, اچھا کل کر لوں گا, اچھا ٹھیک ہے ابھی تھوڑا ٹھہر کے کر لوں گا. سو یو آر لائک آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کی کوئی موٹیویشن نہیں ہے کہ اچھا میں کام کروں یا نہ کروں. اپنے بچے کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, پہلے آپ بہت ایکٹیولی کام کرتے تھے اپنے بچے کے ساتھ, دن میں 2 گھنٹے اس کو ٹائم دیتے تھے, لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ اچھا یار بس آدھا گھنٹہ کام کر لیا بس, باقی مے بی ٹمارو. اچھا ایک نئی اسکل اس کو سکھانی ہے, اچھا ٹھیک ہے اچھا بعد میں. So you know you keep on lingering things, you keep on delaying things because you're not motivated. Then you're spending too much time on social media. جیسے میں نے ابھی بات کی تھی کہ you know you're just spending mindless time on TV.
رات کو بیٹھے ہوئے ہیں, نیند آ رہی ہے, سو نہیں رہے, ٹی وی دیکھتے جا رہے ہیں مسلسل, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک شو دیکھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, فون پکڑا ہے کوئی میسج چیک کرنے کے لیے, لیکن ریلز دیکھنی شروع کر دی ہیں. اینڈ دین یو جسٹ کیپ ڈوئنگ دیٹ. اور وہ سارا ٹائم جو probably you would have spent in working with your child or getting some other chores done, وہ آپ کا سارا ٹائم اس میں لگ جاتا ہے. فیلنگ ٹائرڈ اینڈ there is lack of sleep. lack of sleep کی وجہ سے بھی irritability جو ہے وہ نارملی آ جاتی ہے آپ کے اندر. And then not taking care of your basic needs. So that is your blue state. یہ اسٹیٹ جب آپ اپنے آپ میں دیکھنا شروع کریں تو ڈو ریئلائز کہ یو نو یو آر گوئنگ ٹوورڈز این امپینڈنگ اسٹیٹ آف ریگولیشن. اگر آپ نے اس اسٹیج میں اپنا کچھ نہیں کیا, اپنا دھیان نہیں رکھا, تو دین یو ول گو انٹو دا نیکسٹ اسٹیج وچ از دا ریڈ اسٹیٹ. Now the red state is just like the red light. میں ریڈ لائٹ بھی میری ٹاکس کا حصہ رہتی ہے کہ ریڈ لائٹ مینس اسٹاپ, اور ریڈ اسٹیٹ آلسو مینس اسٹاپ. اسٹاپ, you can't function, you can't do things the way you want them to do, you can't take care of the children جیسے کہ آپ ان کا خیال رکھنا چاہتے ہیں. So it's a red state for you. آپ کا ذہن بالکل بند ہو گیا, آپ کا ذہن جو ہے وہ کسی کی نصیحت جو ہے وہ اس کو سن نہیں رہا, کسی کا مشورہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا. آپ کا ذہن جو ہے اس کو ہے کہ بس جسٹ اسٹاپ, جسٹ اسٹاپ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ شاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, یل کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کے اپنے ہسبینڈ سے لڑائی ہو جاتی ہے, آپ کی جو ہے وہ اپنی فیملی سے لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور آپ اپنے بچے کو زیادہ پنش کرنا شروع کرتے ہیں, بچے کے اوپر زیادہ سختی کرنا شروع کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو ویسے بھی مدرس کا بہت یہ رول ہوتا ہے کہ سارے زمانے کا جو غصہ ہے وہ آ کے بچوں پہ اتارنا ہے. سو لائک یو نو اگر بچے پہ ہی غصہ ہے تو امیجن کہ پھر اس بچے کا کیا حال ہوگا. سو دیر از اے لاٹ آف شاؤٹنگ ان یو. دین the resentment towards your child, family and spouse that increases, جس کا میں نے پہلے شروع میں بات کی. اس کے بعد there is unexplained crying. آپ بیٹھے بیٹھے رونے لگ جاتے ہیں, آپ کے اتنے uncontrolled emotions ہیں that you cannot control themselves. آپ بیٹھتے ہیں, آپ رونے لگ جاتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں, آپ رونے لگ جاتے ہیں. So imagine that state of mind you're in. اس state میں آپ بچے کے ساتھ نہ تو کسی کام کرنے کے پوزیشن میں ہے, اور نہ ہی آپ کی اپنی ایسی اسٹیٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنی لائف کو بہتر طریقے سے لے کے آگے چلیں, چاہے وہ آپ کا ریلیشن شپ ہے آپ کے اسپاؤس کے ساتھ, چاہے وہ آپ کا ریلیشن شپ ہے اپنی ایکسٹینڈیڈ فیملی کے ساتھ. There is a lot of negative self-talk. اپنے آپ کو بار بار اس چیز کے بارے میں بتانا کہ I'm not enough, I'm not good enough, میں یہ نہیں کر سکتی, میرے اندر پرابلم ہے, یہ میرا قصور ہے, یہ میری غلطی ہے, یہ میں نے ایسا کیا. You know, there's a vicious cycle of negative self-talk جس میں آپ پھنس جاتے ہیں. And then you have this feeling of everything falling apart and you're feeling absolutely alone, helpless and isolated کہ پوری دنیا میں صرف آپ واحد بننے ہیں جس کے ساتھ یہ سارا پرابلم ہے, جس کے ساتھ یہ پوری سچویشن ہے, اور دنیا کے باقی سارے لوگ بہت ہی خوش و خرم, بہت ہی آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں. سو دیٹ از دا ریڈ اسٹیٹ آف ڈس ریگولیشن, دا ریڈ اسٹیٹ آف ریگولیشن, جس میں کہ آپ کی باڈی, آپ کا مائنڈ, آپ کے ایموشنس بالکل بھی اس سچویشن میں نہیں ہیں کہ وہ یا اپنے آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں یا کسی اور کو ہیلپ کریں. So you need to take care of yourself. آپ نے یہ بہت کامنلی یہ چیز دیکھی ہوگی کہ جہاز میں جب آپ سفر کرتے ہیں تو جب وہ آپ کو ایمرجنسی میجرز کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ آپ کو آکسیجن ماسک کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یو نو ان کیس آف ٹربولینس, ان کیس آف ٹربولینٹ فلائٹ, جب آکسیجن ماسک آپ کے آگے گرے تو آلویز پٹ دا ماسک آن یور فیس فرسٹ. انہوں نے کبھی نہیں یہ کہا کہ آپ اپنے بچے کو پہلے ماسک پہنائیں, آپ اپنے ہسبینڈ کو پہلے ماسک دیں اور بعد میں اپنے آپ کو پہنیں. بھائی آپ اس سیم اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں گے, آپ کو آکسیجن ملے گی تو آپ کسی اور کی ہیلپ کر سکیں گے نا. سو ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف فرسٹ بفور یو گو آن ٹو ٹیک کیئر آف اینی بڈی ایلس. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ہیلپ کرنا جو ہے دیٹ از پرائمری اینڈ موسٹ امپورٹنٹ before you go on to help your child, your family or any other member for that matter. ابھی تک از ایوری بڈی ود می؟ کیا آپ نے چیٹ میں لکھا ہے کوئی ایسی چیزیں which are you know relevant to you, which are like you know making sense؟ کوئی ایسی چیز ہے تو ضرور مجھے بتائیے پلیز. Anyone wants to share their input? Anyone?
Yes, Shagufta, it's Dr. Salma. जी 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 Although my children are grown up, but it happens like symptoms, shoulder pain, and when I'm too much exhausted dealing day-to-day affairs and all that, and I saw my daughter's journey. Her child was also with profound deafness and cochlear implanted. So the working whole day, working on a single word, say for the, she used to repeat all the therapy session at home also. Sometimes she get exhausted. But one thing which I learned from her, she never gave up. She always says that, Ammi, जो अल्लाह डालता है वो मुश्किल से निकालता भी है. मैं घबरा जाती थी, आप यकीन करें शगुफ्ता, मैं घबरा जाती थी, मैं परेशान हो जाती थी. वो रीइंफोर्सर उसके हाथ में होता था और वो उससे डॉग कहलवाना चाहती थी कि वो सिर्फ डॉग कह दे. मैं कहती बेटा दे दो ना, लॉलीपॉप इसको दे दो, ही वाज जस्ट 2.5. तो शी सेज नहीं, आपको नहीं पता ये बोलेगा, डॉग बोलेगा, ये डॉग नहीं भी बोले डॉग बोल देना. तो फेथ अपने ऊपर और अल्लाह के ऊपर, it makes a lot of difference, and I never saw her exhausted. I am telling you कि मैं being grandmother मैं exhausted जाती थी, लेकिन she was always composed. That bring the success very near to her. Yes. नहीं बिल्कुल, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. और आई थिंक अल्लाह ताला ने मदर्स को जो रेजिलियंस और जो स्ट्रेंथ दी है, शायद ही वो दुनिया में किसी को भी और को दी है. जैसे मैंने स्टडी का आपको बताया ना कि द लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट these mothers of kids on the spectrum go through is the stress of combat forces. तो आप सोचें कि वो सारे उसमें से गुजर के जब वो आगे जाती हैं, तो क्या उनका लेवल होगा और क्या ही उनका वो उनकी एक स्ट्रेंथ और उनकी डिटर्मिनेशन है. बट यही वाली बात ना कि नॉट एवरीबडी इज सो गुड एट दैट, एंड नॉट एवरीबडी इज सो पावरफुल, एंड नॉट एवरीबडी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम. सो उनको उसके बारे में बात करना और वो सपोर्ट सिस्टम उनका अपने लिए क्रिएट करना, ये चीज़ जो है आई थिंक इट इज़ वेरी मैंडेटरी दैट वी टॉक अबाउट इट. क्योंकि एक मैंने यहाँ पे जो हमारी आगे कोपिंग स्ट्रैटेजीज में एक चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी ना, दैट इज़ दिस फिनोमिना ऑफ सुपरमैन एंड सुपर वुमन सिंड्रोम, जो हमारे अंदर एक डेवलप होता है ना कि मदर्स आर लाइक सो एंड सो एंड फादर्स आर लाइक सो एंड सो, कि वो ना तो कभी थक सकते हैं, ना वो कभी टायर्ड हो सकते हैं, ना वो एग्जॉस्टेड हो सकते हैं. और यही आगे हम अपने बच्चों को भी शो करते हैं. What I believe is that we need to show our kids that we are vulnerable and we can also get exhausted, so that they are more humble, so that they are more क्या उनसे कहना चाहिए कि they are more actually open to help, rather than कि हम हमेशा अपने आप को ऐसे present करें कि we alone can do it. So for those people, alhamdulillah, who have been bestowed with immense strength from Allah, we pray for more and more strength. And for those who do not, let's create that support system के जहाँ पे उनको ये थोड़ा सा स्पेस मिल सके कि वो अपने लिए वो ट्राइब अपना ढूंढ सके, जहाँ पे वो अपने आप को जो है वो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर सकें, जो कि प्रोबेबली बात की उनकी परफॉर्मेंस को ज़्यादा बेहतर कर सके अपने बच्चों के साथ. Thank you so much. Thank you so much, Salma. Care of caregiver is very important. Yes, absolutely. And I always, every day I deal with parents and I always ask, कुछ नहीं करो तो 5 मिनट शीशे के सामने खड़े होके मेकअप कर लिया करो. बिल्कुल. मैं हर दफा जो भी मदर मेरे पास आती है ऐसे ही आ जाते हैं ना, रोते भी शक्ल में, कहती हूँ अगली बार बगैर लिपस्टिक के नहीं आना है. नहीं आना, बिल्कुल सही कहते हैं. ताकि वो 2 घड़ी तो शीशे में सुकून से अपने आप को देखे और लिपस्टिक में कुछ सही लगी हुई और मैचिंग की लगा कर आना. क्या कह रही हैं आप, लेकिन आई आस्क देम टू डू इट बिकॉज कि वो अपने ऊपर थोड़ा तवज्जो दें, 2 मिनट निकालें, अपने लिए निकालें. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. Thank you, Dr. Salma, for your input. Thank you so much. Ji, Sabina, do you have a question or you have a comment?
Sabina, you can unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. हाँ, मुझे क्वेश्चन तो करना ही करना है। मुझे ये भी बोलना है कि 2 बच्चों के बारे में बताइएगा। मैं आपको वही हूँ जिनके 2 बच्चे हैं। मेरे जी 2 जी जी बच्चे हैं। जी जी मुझे स्ट्रेस और ये सब चीज़ों से तो मैं निकल चुकी हूँ। मशीन हो गई हूँ बस मैं। एक मशीन होता है ना कि बस जी। रोटी पकाना है, खाना पकाना है, खाना देना है, कपड़े धोना है, इनको खिलाना है, इनको बिठाना है, इनको सुलाना है जी और बहुत बहुत अपने आप से टाइम निकालना है। तो बस अपने भाई बहनों से बात कर लेना है, अपने बारे में कम बात करना, इन लोगों के बारे में ज्यादा बात करना। जी ये बातें हो गई हैं ज्यादा। मैं मशीन हो गई हूँ। ज्यादातर मेरी शौहर से लड़ाई हो जाती है, ज्यादातर मैं चीख देती हूँ, चिल्ला देती हूँ। हालांकि मैं ये समझती हूँ, मुझे पता है, ये सब मालूम है कि अल्लाह ने करा है, ये सब कुछ मुझे मालूम है, मेरा ईमान है, ये नहीं है मैं मुसलमान हूँ, मगर मैं चीखना चिल्ला आखिर में मैं समझे 10-11 बजे के बाद मेरा चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। और मैं 2 बच्चे हैं मेरे। जी 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 प्लीज इस 2 बच्चों के बारे में भी जरूर बोलिएगा। 2 बच्चों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है और 2 तरह के। नहीं, अभी ये कोपिंग स्ट्रैटेजीज जिनकी हम बात करेंगे तो उसमें डेफिनेटली हम इस चीज को भी एड्रेस करेंगे, ठीक है। कि अभी हम आगे कोपिंग स्ट्रैटेजीज की बात करने लगे हैं ना, तो इसमें हम जरूर इस चीज के ऊपर भी बात करेंगे। हाँ, मैं इसीलिए ज्वाइन करा है मैंने कि मैं कम से कम ये तो समझूं ना कि मैं चिल्लाती क्यों हूँ। हालांकि मुझे मालूम है कि मैं चिल्लाऊंगी तो कुछ नहीं होगा, मुझे पता है कोई ठीक नहीं होगा, ना मेरे हस्बैंड ठीक होंगे और ना ही बच्चे ठीक होंगे, मगर मैं आखिर में जो है ना चिल्लाना शुरू हो जाती हूँ। और फिर उसके अलावा मैं मर जाऊँ, मेरे अल्फाज यही होते हैं, मैं मर जाऊँ, मैं अल्लाह ताला मैं कब्रिस्तान चली जाऊँ, बस मेरे अल्फाज आखिर में यही होते हैं। प्लीज इसके बारे में जरूर बताइएगा मैं ऐसा क्यों करती हूँ, हालांकि मैं ये करना नहीं चाहती हूँ। नहीं, आप बिल्कुल ऐसे मत सोचिए। डोंट एवर ब्लेम योरसेल्फ। आप इस वक्त, अभी जैसे मैंने बात की, आपका इस वक्त आप रेड स्टेट ऑफ डिसरेगुलेशन में है बेसिकली, जिसमें बिल्कुल फुल ब्लोन जो शाउटिंग, येलिंग, दूसरे बच्चों के ऊपर गुस्सा करना, अपने बारे में इतना नेगेटिवली एक विशियस साइकिल के बारे में सोचना, एंड इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। सबसे पहली बात है कि यू हैव टू गिव ग्रेस टू योरसेल्फ फॉर दैट। आपके 2 बच्चे हैं हु आर ऑन द स्पेक्ट्रम, जिनको आप देख रही हैं। इसमें ये आपका ये कसूर नहीं है, और ना ही अपने आप को इस चीज़ में आपको वो गिल्ट लेने की बात है। मैं भी इसके बारे में मजीद तफसील से बात करती हूँ। बिनिश, आप क्या कहना चाहेंगी? यू हैव अ कमेंट और यू हैव अ क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे आपसे यही बोलना था कि जिस तरीके से इन्होंने बोला कि मैं अपने हस्बैंड पे शाउटिंग करती हूँ, इस तरह मेरे 2 बच्चे हैं बेटे ना, तो वो एक ग्रेड 9 में, एक ग्रेड 3 में, लेकिन मैं भी उनके साथ ऐसे ही बिहेवियर रखती हूँ, जैसे ना शाउटिंग करना इस तरीके से। मैं मतलब मुझे लगता है सम टाइम कि मैं बहुत गलत कर रही हूँ, इतनी शाउटिंग नहीं करनी चाहिए इन बच्चों पे, क्योंकि इन बच्चों का तो कोई कसूर ही नहीं है। हालांकि माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं मेरे दोनों बेटे, बहुत ख्याल रखते हैं अपनी सिस्टर का, 16 इयर्स की हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने बोला कि शोल्डर पेन और इस तरीके से हाथ में दर्द, एग्जाइटी, ये सब चीजें हैं। मैं डिप्रेशन की मेडिसिन भी खाती हूँ, अभी मैंने छोड़ी थी। फिर मेरे लेफ्ट हैंड में बहुत शदीद दर्द है, पेन है कि वो मूव नहीं होता। आप डॉक्टर के पास जाती हूँ, कहते हैं स्ट्रेस है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। नहीं, आपका भी ये देखें ना, दिस इज ये इसीलिए मैंने जब ये दोनों स्टेट्स बताई थी ना, ब्लू स्टेट और रेड स्टेट, मैंने इसीलिए आप लोगों को बताई थी कि आप लोग खुद देखें कि आप किस स्टेट ऑफ डिसरेगुलेशन में इस वक्त फॉल कर रहे हैं। तो अगर आप रेड स्टेट ऑफ डिसरेगुलेशन में, तो उसमें तो आप किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं ना आपका, क्योंकि अपना ही अभी आपके पास अपने पास कुछ नहीं है। तो जब आप खुद इमोशनली एम्प्टी हैं, जब आप खुद जो है वो साइकोलॉजिकली स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि आप किसी को कुछ दे सकें, तो आप कैसे खुद अवेलेबल हो सकती हैं अपने दूसरे बच्चों के लिए। तो अब लेट्स टॉक अबाउट दीज कोपिंग स्ट्रैटेजीज एंड लेट्स सी कि हाउ हेल्पफुल दे आर टू यू। और आप इन स्ट्रैटेजीज में से अगर 4-5 भी स्ट्रैटेजीज आप अपनी करनी शुरू कर दें, तो आई एम श्योर कि यू विल सी अ ग्रेट डिफरेंस इन योर लाइव्स इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। You're welcome. Okay, thank you for your comments, everybody.
تو کوپنگ اسٹریٹجیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو اس میں یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی یور سیلف وین یو آر گیٹنگ ان ٹو دیٹ بلو اسٹیٹ آف ڈس ریگولیشن. مطلب جب آپ کو لگ رہا ہو نا کہ بس میں اریٹیٹ ہونا شروع ہو رہی ہوں اور میرے جو ہے وہ میں اپنا خیال نہیں رکھ رہی ہوں، یا مجھے ایسے فزیکل سائنس آ رہے ہیں اسٹریس کے، تو اسی ٹائم پہ آپ نے اپنا آپ جو ہے وہ اسٹارٹ کرنا ہے کام. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو جو ہے you have to take a deep breath and tell yourself کہ self care is not selfish. self care is not selfish. آپ یہ لکھ کے بڑا بڑا بے شک اپنے جو ہے نا ڈریسنگ ٹیبل والے شیشے کے اوپر لگا دیں، یا باتھ روم میں لگا دیں، یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ زیادہ جاتی ہیں، نماز جہاں پڑھتی ہیں وہاں پہ سائڈ پہ لکھ کے لگا دیں. سیلف کیئر از ناٹ سیلفش. اور سیلف کیئر سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں سیلف کیئر صرف یہی ہوتی ہے کہ میں پارلر چلی جاؤں اور میں فیشیل کرا لوں اور میں مینیکیور پیڈیکیور کرا لوں. that alone is not self care. self care is like when you start off with a little bit of me time, like اس میں آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں only about yourself. چاہے وہ آپ رات کو جب آپ نے سارے بچوں کو سلا لیا، ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ بیٹھیں ایک دن، ٹھیک، اس پہ بیٹھیں اور سوچیں، خاموشی ہو بالکل، آپ اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں. جسٹ تھنک آف یور سیلف ایز یو. ایک وہ لڑکی جو شادی سے پہلے تھی، آپ کے مطلب ہاؤ ور یو ایز اے پرسن بیفور یو گاٹ انٹو دس، بیفور یو گاٹ میریڈ. آپ جب اسٹوڈنٹ تھے، جب آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتے تھے، یا جب آپ اپنی فرینڈس کے ساتھ ہوتے تھے، تو آپ کیسے تھے؟ آپ وہ ان چیزوں کی لسٹ بنائیں جو آپ اس وقت کرتی تھیں اینڈ دے ور انجوائبل فار یو. فار ایگزامپل، چھوٹے جب ہم ہوتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ ہم ایک چاکلیٹ سے خوش ہو جایا کرتے تھے. کوئی ہماری مرضی کی چیز ہمیں مل جاتی تھی تو اس سے ہم خوش ہو جاتے تھے. پھر جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے تو فون پہ اپنی فرینڈ سے بات کرنا ایک بہت ہی ایکسائٹنگ چیز لگا کرتی تھی، کہ فون پہ فرینڈس کے ساتھ بات کرنا جو ہے نا وہ ایک بہت ہی بڑی لگژری ہوا کرتی تھی. کیونکہ جس زمانے کے ہم ہیں، آپ بھی ان میں سے کافی سارے لوگ اسی ٹائم کے ہوں گے، اس ٹائم پہ بہت زیادہ گھر آنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، تو فون پہ بات کر لی یا اسکول میں فرینڈ سے مل لیا، تو وہ ایک چیز ہمارے لیے بہت بڑی ہوتی تھی. پھر آہستہ آہستہ بعد میں شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد پھر بچے اور بچوں کے ساتھ سارا کچھ. لیکن آپ بیٹھیں اور آپ سوچیں اور ایسی وہ چیزیں لکھیں، جو بھی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے. کیا وہ کچھ میٹھا کھانا ہے، چاہے کیا وہ کوئی اور چیز ہے جو آپ کو پسند ہے، کیا وہ میوزک ہے جس کو آپ کو سننا اچھا لگتا ہے، کیا وہ کوئی ایسی فلم ہے جو آپ کو دیکھنی پسند ہے، کیا وہ ایسی کون سی ایکٹیویٹی ہے جو کوئی کھانا. فرض بہت سارے لوگ ہیں جو کھانا پکا کے اپنے آپ کو ریگولیٹ کرتے ہیں. یہاں تک کہ آپ سوچیں کہ برتن دھونا بھی از اے کائنڈ آف اے ریگولیٹنگ ایکٹیویٹی. بہت سارے اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا نا، خود سے جا کے برتن دھونے شروع کرتے ہیں، برتن زور زور سے مانج کے دھوئے نا، تو دیٹ از آلسو ویری ریگولیٹنگ. لیکن آئی مین دس از جسٹ بائی دا وے، یو ڈونٹ ہیو ٹو گو اینڈ واش دا ڈشز. لیکن میک اے لسٹ آف تھنگس بیسکلی جو کہ آپ کو وچ میک یو فیل گڈ. اپنی کسی فرینڈ سے بات کرنا، چائے پینا، کوئی چاکلیٹ کھانا، کوئی میوزک سننا، کوئی کتاب پڑھنا، کوئی ایسی چیز. اینڈ دین گیو دیٹ ٹائم ٹو یور سیلف. چاہے دن میں 5 سے 10 منٹ ہیں ایسے، آپ صبح بچوں کے اٹھنے سے پہلے اٹھ جائیں، یا آپ بچوں کے رات کو سونے کے بعد چلی جائیں، یا دن میں کوئی ایسا ٹائم ہو جس وقت آپ کے ہسبینڈ گھر پہ ہوں، یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا بندہ ہو جو کہ 10 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے ان بچوں کے پاس رک سکتا ہو. جیسے اب سبینہ ہے، آپ کے 2 بچے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ہیلپر ہو، کوئی لڑکا جو کہ آپ کے لڑکوں کے ساتھ جو ہے ان کو بزی کرے، تاکہ آپ کو اتنا ٹائم مل سکے کہ آپ ایٹ لیسٹ تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے اس سین سے نکل جائیں. کیونکہ جب بھی آپ کسی اسٹریس میں یا کسی ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں، تو اس میں جو سب سے پہلا پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو وہاں سے ریموو کرنا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کے درمیان ہیں اور بہت لڑائی ہو رہی ہے اور آپ کا موڈ بہت آف ہو رہا ہے، تو اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ اس کمرے سے نکل کے اپنے کمرے میں آ جائیں، اپنے آپ کو اس سچویشن سے ہٹا لیں. کیونکہ جتنی دیر آپ اس سچویشن میں رہیں گی، اتنی دیر آپ لاجیکلی سوچ نہیں سکیں گی، اتنی دیر میں آپ نہیں فیصلہ کر سکیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو بیسٹ حل یہی ہے کہ آپ وہاں سے نکل کے بے شک دروازے کے باہر آ کے کھڑی ہو جائیں، بے شک آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں، گہرے گہرے سانس لیں اور اپنے آپ کو بتائیں کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ یو، اٹ از ناٹ اباؤٹ یو. کیونکہ یہ واقعی اٹ از ناٹ اباؤٹ یو. آپ کا بچہ ایک چیلنج کا شکار ہے، لیکن اس کی وجہ آپ نہیں ہیں. دس از دا فرسٹ تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو بلیو اباؤٹ یور سیلف. اٹس ناٹ اباؤٹ یو، اٹس اباؤٹ دا چائلڈ. تو آپ وہاں سے نکلیں، ٹیک اے ڈیپ بریتھ. ہمارے رسول کی بھی یہ سنت ہے کہ آپ جس وقت ایسے سچویشن میں اگر آپ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، پانی پی لیں.
پانی پئیں, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو ود آل یور مائنڈ برنگ یور سیلف ٹو دیٹ سچویشن کہ اچھا اس وقت میرا بچہ جو ہے از گوئنگ تھرو ہارڈ ٹائم اور میرا یہاں پہ کیا رول ہے. وہ اپنے آپ کو 2 منٹ ضرور دیں, کیونکہ اگر آپ اسی سچویشن میں کھڑی رہیں گی, آپ دیکھتی رہیں گی, تو آپ کا جو ان لاجیکل برین ہے وہی کام کرتا رہے گا. آپ غصے میں آئیں گی, پہلے غصے میں آئیں گی, پھر آپ بولیں گی, پھر آپ زیادہ بولیں گی, اور پھر آپ وہ ساری باتیں کریں گی جو کہ آپ کریں گی, کیونکہ یہ ایک وشیس سائیکل ہے جو جب شروع ہو جاتا ہے تو آگے ہی بڑھتا جاتا ہے, ختم نہیں ہوتا. اور اس ڈومینوز ایفیکٹ کو, اس کو ختم کرنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سچویشن سے ہٹا لیں, وہاں سے نکل جائیں, اس دروازے سے باہر آ جائیں, ٹھیک ہے. جو واپس جاتے ہیں دن میں 5 سے 10 منٹ اپنے آپ کو دینے کے, وہ جیسے میں نے بات کی کہ آپ بچوں کے صبح بے شک اٹھنے سے پہلے یا رات سونے کے بعد اپنے آپ کو ضرور ٹائم دیں, جس وقت آپ اپنے لیے اسپیشلی ایک چائے کا کپ بنائیں, وہ پئیں اور بیٹھیں, اور اس کے بعد اپنے بارے میں بیٹھ کے سوچیں. اس وقت آپ اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچنا, اس وقت آپ نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں نہیں سوچنا, اس وقت آپ نے اپنے بارے میں سوچنا. آپ خود ایز اے پرسن, ایز اے ہیومن, آپ نے اپنے بارے میں سوچنا کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے, مجھے کیا برا لگتا ہے, اس وقت میں وہ کر رہی ہوں جو مجھے اچھا لگ رہا ہے. اوکے, ڈو ناٹ ٹرائی ٹو compensate more for your guilt. یہ بات بینش آپ کے لیے ہے کہ جیسے آپ کے بچے ہیں, آپ اتنا کچھ کرتے ہیں, خیال بھی رکھتے ہیں, پھر آپ جو ہیں وہ ڈانٹتی ہیں اور بعد میں گلٹی بھی ہوتی ہیں. پلیز اپنے آپ کو گریس دیں, ٹھیک ہے. اگر آپ غصے میں آ جاتی ہیں اور آپ اپنے بچوں کو ڈانٹ دیتی ہیں تو اس میں کوئی دنیا کا ایک کوئی انوکھا کام نہیں ہو گیا. اٹس آل رائٹ, یو کین آلویز ٹاک ٹو یور چلڈرن اباؤٹ اٹ. ہم اپنے بچوں سے نا بات نہیں کرتے. ہمارے بچے جو ہیں دے آر اے لاٹ مور دین واٹ دے کین شو ٹو اس. ان کو بتائیں کہ بچے مجھے غصہ آ گیا تھا, ماما کو غصہ آ گیا تھا, یہ بات ہو رہی تھی, مجھے اچھا نہیں لگا تھا, میں بول گئی تھی, مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. سو لیٹس ٹرائی ٹوگیدر کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے وی آر گوئنگ ٹو بی ان اے گڈ اسٹیٹ, یا ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. یا ماما تھک جائیں گی تو آپ ماما کے لیے پانی لے کے آؤ گے, یا اگر ماما کو غصہ آئے گا تو آپ ماما کو بتاؤ گے کہ ماما آپ غصہ ہو رہی ہیں, آپ بیٹھ جائیں, میں آپ کو پانی لا کے دیتا ہوں. ٹاک ٹو دیم, بتائیں ان کو, اپنے ارد گرد کی چیزوں کو آسان کریں, ٹھیک ہے. سمپلیفائی ایوری تھنگ اراؤنڈ یو. جیسے میل ہے فار ایگزامپل, اگر آپ جو ہے اس وقت ایک بہت ہی زیادہ ایک پینفل اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں جہاں پہ آپ سے اپنا آپ بھی نہیں ہو رہا, تو اس ٹائم پہ ایسے بڑے بڑے کام کرنے کی کوشش مت کریں. فینسی کھانے پکانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سنڈے کو آپ کے ہسبینڈ گھر پہ ہیں, اس دن آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے, آپ اس دن اپنے 5-6 چیزیں اکٹھی پکا کے رکھ دیں تاکہ روزانہ آپ کو پکانے کا جھنجھٹ نہ رہے. آپ کو نکالیں, فریج میں پکائیں اور رکھیں کھانا ٹیبل پہ. سادہ کھانا پکائیں, بہت زیادہ مشکل کھانے نہ پکائیں. اپنے اگر آپ کے فرض کرنے کے ایسی کام ہیں جیسے کہ جو مائنڈ لیس کام ہے, الماریاں ٹھیک کرنی ہے, آپ نے گھر کی صفائی کرنی ہے, آپ نے چیزیں جو ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے, ڈسٹنگ کرنی ہے, اپنا ٹائم کام جو ہے اور اپنا ٹائم ان چیزوں کے اوپر مت لگائیں. دے کین ویٹ. lower your expectations from your own self. You know, there is only much you can do. آپ ہر چیز نہیں کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو اتنا رکھیں جتنا آپ کر سکتے ہیں. آپ نے اگر بچوں کو کھانا کھلانا ہے, بچوں کے لیے کھانا بنانا ہے, یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے, جیسے سبینہ آپ نے کہا کہ مشین بن گئی, یہ تو وہ چیزیں جن کے بارے میں آپ کو سوچنا بھی نہیں پڑتا. بغیر سوچے بھی یہ کام روٹین کے ہو رہے ہیں. یہ چیزیں کریں, لیکن ان چیزوں کو کر کے اپنے آپ کے اوپر اتنا پریشر نہ ڈالیں کہ میں نے اس کے لیے یہ بھی کرنا ہے, میں نے اس کے لیے یہ بھی کرنا ہے, میں نے فلانے کا خیال بھی رکھنا ہے, میں نے میاں کے لیے علیحدہ چیز بنانی ہے, میں نے سسرال والوں کو علیحدہ پوچھنا ہے. پلیز نیرو ڈاؤن یور سرکل, ٹھیک ہے. کھانا ٹیبل پہ جا رہا ہے, بچوں کی چیزیں ان کو مل رہی ہیں, دیٹس اٹ. آپ کوئی سپر وومن یا سپر مین نہیں ہے. اس ڈیلیوژن میں سے نکل آئیں. یو کین ناٹ ڈو ایوری تھنگ. You cannot do everything and you should not do everything. آپ اپنی آپ جس وقت رات کو آپ بیٹھیں, اپنے لیے ٹائم نکال کے آپ اپنے وریز کو لسٹ ڈاؤن کریں, ٹھیک ہے. آپ اس میں جو ہے لکھیں کہ آپ کو کون سی چیزیں جو زیادہ پریشان کرتی ہیں. میرے بچے کا بیہیویئر میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں. میری اپنے ہسبینڈ سے لڑائی ہو رہی ہے, میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں. مجھے اپنے لیے ٹائم نہیں مل رہا, میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں. مجھے جو ہے وہ اپنا کوئی کام کرنے کا موقع نہیں مل رہا, میں اس لیے پریشان ہوں. میں اتنے عرصے سے اپنے بہن بھائیوں سے نہیں ملی, میں اس لیے پریشان ہوں. میرا بچہ جو ہے وہ ٹوائلٹ ٹرین نہیں ہو رہا, میں اس لیے پریشان ہوں. رائٹ دوز تھنگس. ایک تو جب آپ ایک چیز لکھ لیتے ہیں نا تو وہ آپ کے ذہن سے آپ کے پیپر پہ آ جاتی ہے.
اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئرٹی مل جاتی ہے کہ اچھا یہ چیز ہے جس کے بارے میں سوچنا ہے. کیونکہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پرابلم ایک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ تھاٹ پروسیس ہے وہ آپ کو زیادہ پریشان کر دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ ٹوائلٹ ٹرین نہیں ہو رہا, یہ تو ایک پریشانی کی بات ہو گئی. لیکن اس سے زیادہ پریشانی کی بات کیا ہوتی ہے, لوگ کیا کہیں گے کہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا ٹوائلٹ ٹرین نہیں ہوا, یہ کہیں جائے گا تو یہ جب اگر یہ اس نے جو ہے وہ اپنی پینٹس میں یورین کر دیا یا اس نے پیمپر پہنا ہوگا اور اس نے وہاں پہ گندا کر دیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے, میں کتنی امبیرسڈ ہوں گی, یہ جب میں نہیں رہوں گی تو اس کے پیمپر کون چینج کرے گا, اور یہ ساری گندگی ہے, اس کو کوئی طہارت کا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل کے اس ایک گول کو بہت بڑا کر دیتی ہیں, پریشانی کے حوالے سے اس کو بہت زیادہ میگنیفائی کر دیتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ جو اصل گول ہوتا ہے اس کے اوپر سے آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور زیادہ آپ کے برین کی اسپیس جو ہے یہ وریز لے لیتی ہیں جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں. اپنی پرابلمس کو لکھیں, اپنے بچے کی پرابلمس کو لکھیں, اور پھر look at them in a logical place. آپ سوچیں کہ آپ ان کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں, آپ کن چیزوں کو پرائرٹائز کر سکتے ہیں, کن چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں. ان چیزوں کو پرائرٹائز کرنے کے لیے آپ کے پاس 3 طریقے ہیں کہ آپ جب اپنی چیزیں لکھیں تو اس میں یہ 3 ہیڈنگز بنائیں کہ things which are urgent اینڈ امپورٹنٹ, یعنی کہ وہ آپ نے فوراً کرنے ہیں, اس میں کوئی ڈیلے نہیں آپ کر سکتے. جیسے کہ آپ نے گھر والوں کو کھانا کھلانا ہے تو کھانا کھلانا ہے, obviously وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد things which are important but they are not urgent. For example کہ کپڑے دھونے ہیں, گھر کی صفائی کرنی ہے, یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. لیکن اگر فرض کریں کہ کسی دن if you're having a really bad day اور آپ کو نہیں موقع مل رہا ہے یہ کام کرنے کا, تو کوئی بات نہیں, they can be left alone. اس کو آپ ایک دن نہ بھی صفائی ہوئی تو کوئی بات نہیں, اگر ایک دن آپ نے نہیں بھی اچھی طرح سے کچن میں سے چیزیں نکال کے صفائی کی تو کوئی بات نہیں, اٹس آل رائٹ. ایک دن جو ہے آپ نے جو ہے وہ پکانا تھا کچھ اور لیکن آپ نے خالی دال چاول بنا دیے, کوئی بات نہیں, اٹس اوکے. These are important things. They are not urgent. They can wait. And then جو تیسری کیٹیگری ہے that is not important, not urgent. جب آپ ایک ریڈ اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں یا ڈسریگولیٹڈ فیز میں ہوتے ہیں تو اس میں آپ اپنا زیادہ تر ٹائم جو ہے نا یہ اس تیسری کیٹیگری میں اسپینڈ کرتے ہیں, which is not important, which is not urgent. اور وہ کیا چیز ہے, مائنڈ لیس سوشل میڈیا سرفنگ اینڈ مائنڈ لیس ٹی وی واچنگ. آپ بیٹھے ہیں, آپ لیٹنے لگے, ٹھیک ہے, آپ نے ٹائم رکھا ہوا ہے, فار ایگزامپل 3 سے 4 آپ کا ٹائم ہے جو کہ آپ نے ریسٹ کرنا ہے. اب اس ٹائم پہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ لیٹے اور آپ نے فون پکڑ لیا اور پھر آپ نے فون پہ جو چیزیں دیکھنی شروع کی ایک کے بعد آپ اسکرول کرتے جا رہے ہیں, پتہ چلا جو 1 گھنٹہ آپ نے اپنے لیے ریسٹ کا ٹائم رکھا تھا وہ سارا ٹائم تو آپ نے انسٹاگرام اور فیس بک کے اوپر لگا دیا. تو these things are not important and not urgent, but you are spending a lot of your time in this. بجائے اس کے کہ اس ٹائم پہ آپ ریسٹ کرتے, بجائے اس ٹائم پہ کہ اس وقت آپ کوئی ایکسرسائز کرتے, کوئی یوگا کرتے, کوئی ایسی چیز کرتے جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے, وہ کرنے کے بجائے آپ نے وہ سارا ٹائم جو ہے وہ سوشل میڈیا سرفنگ کے اوپر گزار دیا. تو اس میں دیٹ از ناٹ اے پرائرٹی. تو نوٹس کریں, دھیان رکھیں کہ آپ اپنی چیزوں کو کس طرح سے پرائرٹائز کرتے ہیں اور پھر ان کے اوپر کام کریں. Do not shy away from asking help. ہماری لائف انفارچونیٹلی اتنی انڈیویجولسٹک ہو چکی ہے اور اتنی پرفیکٹ ہو چکی ہے تھینکس ٹو سوشل میڈیا, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم سب اپنا آپ اتنا پرفیکٹ وے میں پریزنٹ کرتے ہیں کہ وی آر افریڈ آف شوئنگ somebody that we are vulnerable, کہ ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے. یقین کریں ہیلپ اویلیبل ہوتی ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو ہیلپ کے لیے ڈھونڈے لوگ, اپنے جیسے لوگ ڈھونڈیں, ڈیلیگیٹ کریں رسپانسبلٹیز wherever you can. ہم سب کے گھروں میں ماسیاں آتی ہیں کام کے لیے, صفائی والی آتی ہے, کپڑے دھونے والی آتی ہے, کپڑے استری کرنے کے لیے بھی آتی ہے, ایون کچن کا کام کرنے کے لیے بھی اکثر لوگوں کے گھر میں ماسیاں جو ہیں وہ آتی ہیں جو برتن دھو دیں گی, آٹا گوندھ دیں گی. تو آپ اور جتنا ڈیلیگیٹ کر سکتی ہیں کریں. اگر آپ نے کھانا پکانا ہے, فار ایگزامپل زیادہ کھانے پکانے ہیں, تو آپ اپنی ماسی کو تھوڑے سے ایکسٹرا پیسے دے کے اس سے پیاز, ٹماٹر, چیزیں ساری کٹوا لیں تاکہ آپ کو کم ٹائم اسپینڈ کرنا پڑے کچن میں, آپ جلدی سے کچن سے فارغ ہو کے آ جائیں. سپورٹ گروپ ڈھونڈیں ایسے پیرنٹس کا جن کے سملر چیلنجز ہیں. آپ سارے لوگ کسی نہ کسی واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہوں گے, وہ چیز اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ کا کوئی ایسا اپنا ٹرائب ہونا چاہیے, ایسا گروپ ہونا چاہیے جن کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو لے کے جا سکیں.
ان کے بچے آپ کے گھر پہ آ سکیں. آپ ایسا ایک اپنا نیٹ ورک, اور یہ کوئی بہت بڑا نیٹ ورک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, 2-3 پیرنٹس مل کے اپنا ایک گروپ بنا سکتے ہیں, جس میں فرض کریں کہ کسی دن آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ کو اتنا یقین ہو کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ رہ سکتا ہے, یا یہ کہ انہوں نے کہیں جانا ہو تو ان کا بچہ آپ کے گھر پہ آ کے کوئی گھنٹہ ایک گزار سکتا ہے. وہ ایک گھنٹہ ایسا ہو جس میں آپ اور آپ کے ہسبینڈ دونوں باہر جا کے ایک چائے کا کپ پئیں, دونوں باہر جا کے تھوڑا ٹائم اسپینڈ کر لیں. اگر بہت ہی اچھا یا کوئی بہت ہی آئیڈیل سچویشن ہو جائے تو ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ ایسا ٹائم ہو جائے کہ آپ جا کے شاید کہیں فلم دیکھ کے آ جائے آپ ایک دوسرے کے ساتھ, اور اس ٹائم پہ آپ اپنے بچوں کے بارے میں ہرگز بات نہیں کریں. اس ٹائم پہ یو اونلی ٹاک ٹو ایچ ادر ایز اے کپل, کیونکہ آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کو ایک دوسرے کی بھی ضرورت ہے. سارا وقت جب آپ اپنے آپ کو اپنے بچوں کے اندر بزی کر کے رکھیں گے, سارا وقت جب آپ ان کے بارے میں سوچتے رہیں گے اور اپنی لائف کو بالکل اگنور کر دیں گے کہ آپ کی ایز اے کپل بھی کوئی لائف ہے, اس چیز کا بھی بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے ریلیشن شپ پہ بھی, اور آپ کی اپنی جو ایموشنل ویل بینگ ہے اس کے اوپر بھی. تو ایسا کوئی اپنا ضرور پیرنٹ گروپ بنائیں, سپورٹ گروپ بنائیں, جہاں پہ آپ ایک دوسرے کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اگر وہ کوئی پیرنٹ گروپ نہیں ایسا بنتا تو آپ کی فیملی میں کوئی ایسا بندہ, آپ کا بھائی, آپ کی بہن, آپ کے کوئی فرینڈ, کوئی ایسا بندہ جو کہ آپ کے دکھ کو سمجھتا ہو, جو کہ آپ کی اس پریشانی میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہو, کہ وہ آ جائیں اور وہ آپ کے بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر ٹائم اسپینڈ کر لیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا بریک مل جائے. کوئی ایسا ٹرسٹڈ فیملی ممبر ہو جس کے ساتھ آپ بات کر سکیں. ایسا ضرور کوئی انسان ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ بات کر سکیں. وہ آپ کا فیملی ممبر ہو سکتا ہے, وہ آپ کا کوئی پرانا دوست ہو سکتا ہے, لیکن کوئی ایسا بندہ جو کہ آپ کی بات کو سنے, اور صرف سنے, یہ نہیں کہ آپ کو نصیحتیں کرنا شروع کرتے ہیں, کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے, وی آل نو کہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں, ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے, ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور بعض دفعہ جانتے بوجھتے بھی ہم بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں, کیونکہ اس وقت ہم خود وہی والی بات ہے کہ اتنے برن آؤٹ کا شکار ہوئے ہوتے ہیں کہ وی ڈو ناٹ ہیو اینی تھنگ ٹو گیو ٹو دیم. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم ان کو ڈانٹ دیتے ہیں. یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں, یہ نصیحتیں نہیں چاہیے ہمیں, یہ سمپتھیز نہیں چاہیے ہمیں. واٹ وی وانٹ از وی وانٹ سم ون ہو کین لسن ٹو اس ایز این ایکٹیو لسنر, اور جو ہمارے ایموشنس کو, ہمارے تھاٹس کو ویلیڈیٹ کرے. ایسا کوئی بندہ کوئی آپ کے فرینڈ سرکل میں ہو یا آپ کی فیملی میں ہو, ڈو ٹاک ٹو دیٹ پرسن. اپنا غم جو ہے اس کو شیئر کریں, آپ کی پریشانی کے بارے میں بات کریں, اپنے بچوں کو آٹزم کے بارے میں بتائیں. ہم اپنے بچوں کو نا بالکل شو نہیں کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ امپریشن دیتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے. اب ماں جو ہے وہ اندر بیٹھی شاید گھٹ گھٹ کے رو رہی ہوگی, لیکن اگر بچہ آئے گا کہے گا ماما مجھے جو ہے وہ جو ہے مجھے ملک شیک پینا ہے, تو ماما آپ کو کیا ہوا ہے, آپ پریشان ہیں, نہیں بیٹا کچھ نہیں, چلو اور چلتے ہیں ملک شیک بناتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں. You don't trust them, you don't tell them. ان کو بتائیں کہ this is too much for me to handle, I'm getting upset, تو میں پریشان ہو رہی ہوں. یقین کریں کہ میجورٹی آف ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ آپ کو کہتا ہے کہ ماما آپ یہاں بیٹھے, میں آپ کے لیے لے کے آتا ہوں, یا وہ ایسی کوئی آپ کو حق کر لے گا, بچہ آپ کو پیار کر لے گا, کسی نہ کسی طرح سے اپنا کنسرن آپ کو شو کرنے کی کوشش کرے گا. تو پلیز ٹاک ٹو یور چلڈرن اباؤٹ اٹ. have a lot of positive self affirmation talk, بجائے اس کے اپنے جو آپ کے جو phrases ہیں نا, ایک negative self talk کہ میں یہ نہیں کر سکتی, یا I'm a bad parent, I'm not good at this, اس کو reframe کریں. I'm trying my best, I cannot do everything but I can do one thing at a time. میں یہ کر سکتی ہوں, میں اپنے بچے کو ٹھیک نہیں کر سکتی, لیکن میں اپنے بچے کو تھیراپیز کے لیے لے کے جا رہی ہوں. میں اپنے بچے کو 6 تھیراپیز پہ نہیں لے کے جا سکتی, میں بہت بزی ہوں, اس کے بجائے میں اپنے بچے کو اسپیچ کے لیے اور اوٹی کے لیے لے کے جا رہی ہوں. آئی ایم شیور کہ اس کو ان چیزوں سے بہت فائدہ ہوگا. اس وقت میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کو ہر جگہ لے کے جا سکوں, کوئی بات نہیں, میں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بچے کے لیے یہ سارے کام کرنے کی کوشش کروں گی. آئی کین ڈو دس, اللہ نے مجھے یہ اسٹرینتھ دی ہے, اللہ نے مجھے اس کے لیے چوز کیا, آئی کین ڈو دس. اللہ سے بات کریں, ہم سب کرتے ہیں. ہیو دیٹ فیتھ جو ہے نا, یہ انسان کو بہت مضبوط اور بہت بہادر کر دیتا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا, تو نماز کے بعد کچھ ٹائم ضرور ایسا رکھا کریں کہ جب آپ اللہ سے بات کریں ڈائریکٹ, ون آن ون. اور اللہ سے بات کرنے کے لیے کسی فارمیلٹی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ نہ تو اللہ آپ کی ساس ہے, نہ آپ کا میاں ہے, اور نہ ہی کوئی ایسا بندہ جو آپ کو جج کرے گا. اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے, اللہ نے آپ کو یہ رسپانسبلٹی دی ہے, اور اللہ ہی آپ سے دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اس سے بات کریں,
اس سے ایسے بات کریں. اگر دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہے جس کے ساتھ آپ اپنا پرابلم شیئر کر سکتے تو اللہ سے اپنا پرابلم شیئر کریں. ہیو دیٹ فیتھ کہ یا اللہ مجھے رستہ دکھا, اور اللہ رستہ دکھاتا ہے. ایک چیز جو میں نے یہاں پہ لاسٹ لکھی ہے, یو آر ناٹ انڈسپینسیبل. یہ چیز یاد رکھیں. دیکھیں لوگ مر جاتے ہیں, کسی کی زندگی نہیں رکتی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نا اپنے بچے کے لیے ایک وسیلہ بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس دنیا میں آپ کے بعد کیا ہوگا یا اس سے پہلے کیا ہوا تھا, یہ ساری ذمہ داری اللہ کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس دنیا کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے. یہ چیز سمجھنا چھوڑ دیں. یہ آپ اپنی زندگی میں جب یہ چیز سمجھ لیں گی نا, اپنے آپ کو سکون دلا دیں گے نا کہ یہ اللہ کی چیز ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور میں اس کے لیے ہلکان ہو کے کچھ نہیں کر سکتی. سو یو ول ہیو سم پیس ان یور ہارٹ. اور اس میں جب آپ خود پیسفل ہوتے ہیں, جب آپ خود آرام سکون سے ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ کے بچے جو ہے نا وہ بھی آپ کی سینس آف کامنس کو جو ہے نا وہ سینس کرتے ہیں, وہ اس کو دیکھتے ہیں, وہ اس کو پک اپ کرتے ہیں اور وہ بھی پیس میں آتے ہیں. ٹرائی دیٹ پلیز. Parental burnout is real. I'm going to end my presentation here. کہ یہ پوری فیملی اس سے افیکٹ ہوتی ہے. جتنا بھی اس کا آپ پہ افیکٹ ہوتا ہے, آپ ٹائرڈ ہیں, ایگزاسٹڈ ہیں, فزیکلی ایموشنلی ان اویلیبل ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی وجہ سے صرف آپ افیکٹ نہیں ہوتے, اس کی وجہ سے آپ کی پوری فیملی افیکٹ ہوتی ہے. سو پلیز اس کو ریکگنائز کریں, اس کو پہچانیں, اینڈ دین ڈو تھنگس ٹو ہیلپ یور سیلف کمنگ فرام دس برن آؤٹ. یو کین ناٹ پور فرام این ایمپٹی کپ. یہ آپ کو اکثر نظر آتا ہوگا, لیکن واقعی اگر آپ کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے, آپ کسی کو کیا دیں گے؟ ایک گلاس بھرا ہوگا تو اس سے پانی دوسرے کو جا سکے گا نا, خالی گلاس تو کسی کو کچھ نہیں دے سکے گا, کسی کی پیاس نہیں بجھا سکے گا. سو فوکس آن یور سیلف, میک یور سیلف اے پرائیورٹی. ٹھیک ہے, 2 منٹ سے 5 منٹ سے شروع کریں, آہستہ آہستہ اپنے اوپر ٹائم اسپینڈ کرنا شروع کریں, چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, لیکن ریگولرلی کرنا شروع کریں. کوشش کیا کریں کہ صبح اٹھ کے واک پہ جائیں. اس وقت جب آپ باہر نکلتے ہیں اور آپ کو پرندوں کی آواز آتی ہے اور آپ اکیلے ہوتے ہیں, تو اس وقت آپ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اپنے آپ کے اور اپنے رب کے. اس چیز کو محسوس کریں, اس چیز کو انٹرنلائز کریں اور اپنے آپ کو ریڈی کریں پورے دن کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. Thank you so much, and we are now open for questions. جی مبین, آپ دیکھیں if you have some questions, یا آپ لوگ اپنا ہاتھ بھی کھڑا کر سکتے ہیں, and you can ask questions here. جی میم, سائرہ کاشف کا ایک کویشچن تھا کہ I live in Saudi, 12-year-old kid, only one kid, how I learn to behave good. He is good when I go market. He is very good but speak one word. I learn to behave good. Oh, I learn to behave good. He is good when he go to market, is very good but one word. Saira, agar aap online hain, so could you just explain me your question a little bit more? Saira, I see you're here. Could you please unmute yourself? السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. یس, ہمنام ویسے تو بہت اچھا بیہیو کرتا ہے, کوئی آ جائے ہمارے گھر میں یا کوئی چلا جائے تو بدتمیزی نہیں کرتا, یا مطلب وہ نہیں کرتا. لیکن اب جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے تو اب شاؤٹنگ کرنے لگا ہے, اور جب اس کو میرا جو ہے اس کے پاس رہنا پسند نہیں آتا, جیسے میں اس کو منع کرتی ہوں کہ کوئی چیز غلط ہے یا یہ چیز اچھی نہیں ہے, تو اس میں مجھے نا دھکا دے دیتا ہے کہ آپ جاؤ یہاں سے, اور اکثر تو بول بھی دیتا ہے جاؤ یہاں سے, اور اپنے بابا سے فرمائشی پروگرام پورے کر رہا ہوتا ہے. اصل میں مجھے لگتا ہے کہ کبھی جب میں اسٹرکٹ ہوتی ہوں تو میرے ہسبینڈ تھوڑا سا کہتے ہیں کوئی بات نہیں بچہ ہے کرنے دو, تو میں کہتی ہوں نہیں, ان بچوں کو ایک دفعہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے, آپ جب 2-3 میسیجز دو گے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ پھر کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے, اب جو میری مرضی چلے گی وہ کام کروں گا. تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں یار کبھی کبھی رہن دو, کیوں اتنی اسٹرکٹ ہو جاتی ہو. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ پھر جیسے آج ہم مارکیٹ گئے دوپہر میں, یہ بہت اچھے سے گیا, لیکن بس موبائل دیکھ کے تو اس کو عشق موبائل ہے,
تو ہر موبائل اس کو دیکھنا ہوتا ہے, کون سا موبائل ہے, اندر کیا چل رہا ہے, کیونکہ یہاں پہ پرابلم بھی نہیں ہے, وہ کوئی آبجیکشن بھی نہیں کرتے کہ آپ موبائل کو کیوں چھو رہے ہیں, یا انہوں نے سیل کے لیے رکھے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کہتے. تو اس کو اتنا یوز ٹو ہے کہ میں ہر موبائل کو دیکھ لوں, چیک کر لوں کون کون سا موبائل ہے. تو تھوڑی دیر بعد یہ چلا جاتا ہے, ہم سب کہتے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا, چلو اب ہم گروسری شاپنگ کے لیے چلتے ہیں, تو یہ چل دیتا ہے لے کے. لیکن آج جیسے اس کو غصہ آیا تھا, مجھے دھکا دے رہا تھا, بابا کو دھکے دے رہا تھا, جاؤ یہاں سے, مجھے دیکھنے دو, مجھے کرنے دو جو میں کر رہا ہوں. تھوڑی دیر بعد ہم نے ہی خود اپنا موبائل نکال کے آپ نے دے دیا, پلیز یہ موبائل لے لو اور ہمیں گروسری شاپنگ کرنے دو. اس کو معلوم ہے ماما گروسری شاپنگ کے وقت موبائل نہیں دیتی ہیں, گھر میں موبائل یوز کر لیا, ٹی وی یوز کر لیا, لیکن باہر جو ہے ماما موبائل نہیں دیتی. اور میں لے کے بھی اسی لیے جاتی ہوں کہ ٹھیک ہے دوسری چیزیں دیکھو, ان کو ایبزارب کرو کیا چل رہا ہے بالکل. ورلڈ میں. اچھا اس میں تو ایک دو چیزیں, سائرہ آپ کا سوال ہو گیا مکمل؟ سوری. جیسے اسپیچ میں پرابلم ہے, مجھے معلوم ہے سعودیہ میں رہتی ہوں تو اسپیچ کا پرابلم ہے, سمجھتا ماشاءاللہ سب کچھ ہے, کچھ چیزیں انگلش میں سمجھتا ہے, کچھ چیزیں اردو میں سمجھتا ہے. لیکن جیسے کھانے کی ہوں گی تو اپنے کھانے کی چیز ون ورڈ میں بتا دے گا مجھے یہ کھانا. جیسے آتے وقت اس کو میکڈونلڈ کھانا تھا, کھانا نہیں تھا, بس اس کو ہیپی میل کا باکس پسند ہے, تو میکڈونلڈ جانا ہے, میکڈونلڈ جانا ہے, تو ہم اس کو لے گئے, اس نے لیا ہیپی میل, کھایا نہیں, رکھ دیا, بس اس کو دیکھ کے بس enough. صحیح صحیح. اچھا اس میں یہ ہے سائرہ کہ دیکھیں یہاں پہ 2-3 چیزیں جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا بیٹا ہو رہا ہے 12 ایئرس کا. 12 ایئرس کا ایک جو ہے نا یہاں پہ یہ پیوبرٹی اور ایڈلیسنٹ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے 12 ایئرس پہ. اور ایک چیز آپ یہ جو ہے نا وہ جتنا جلدی سمجھ لیں اتنا آپ کے لیے اچھا ہے, اور آپ کے بیٹے کے ریلیشن شپ کے لیے بھی, کہ یہ وہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے جب بچوں کو پیرنٹس کی بہت زیادہ انٹرفیئرنس پسند نہیں آتی, خاص طور پہ مدرس کی. اور اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ بچپن سے مائنڈ جو ہے وہ بہت پروٹیکٹیو ہوتی ہیں اباؤٹ دیئر چلڈرن, اور اسپیشلی اگر بچہ آٹسٹک ہے تو دیکھیں ماں کا تو دن رات جو ہے وہ اسی بچے کی طرف رہا ہے, تو وہ بہت زیادہ اس بارے میں کیئرنگ بھی ہوتی ہیں. اور لیکن یہ کہ وہ بہت زیادہ بعض دفعہ مائکرو مینیج بھی کر رہی ہوتی ہیں بچوں کو. تو چھوٹے ہوتے بچے تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی سن بھی رہے ہوتے ہیں اور وہ اس چیز کو اتنا فیل بھی نہیں کرتے. لیکن جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو یہ چیز پسند نہیں ہوتی کہ آپ ہر چیز پہ ان کو ڈائریکٹ کریں, ہر چیز پہ ان کو بتائیں, یا ہر چیز پہ ان کو جو ہے وہ مائکرو مینیج کریں. تو ایک تو یہ چیز یہ کہ اگر وہ آپ سے تھوڑی سی اسپیس چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو اسپیس ضرور دیں گھر میں, اور یہ گھر سے شروع کریں کہ اگر کسی وقت وہ ایک کمرے میں ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ آپ وہاں پہ جائیں تو آپ مت جائیں. آپ اس کو بلکہ اس کو ایک پازیٹیو طریقے سے اس کا ایک ٹائم بنا دیں کہ یہ ٹائم آپ کا پرسنل ٹائم ہے, اس ٹائم پہ آپ اکیلے ہو, ماما آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گی, تاکہ اس کو پتا ہو کہ جو چیز مطلب میں خامخواہ اس کے لیے مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ چیز میری ماں خود ہی سے مجھے دے رہی ہے. تو وہاں پہ آپ کا کنٹرول بیٹل نہیں آتا. رہا سوال موبائل فونز کا, کہ اگر اس کو موبائل فونز میں انٹرسٹ ہے کہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ موبائل کیسے کام کرتا ہے, کیا کیا کچھ چیز ہوتی ہے اس میں, تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو منع کریں, واٹ یو کین ڈو از کہ آپ نا یہ جو سادہ سستا سا موبائل ہوتا ہے, شاید گھروں میں پڑے بھی ہوں, تو یہ بٹنز والا جو فون ہوتا ہے, واٹ یو کین ڈو از کہ یو کین بائی اے فون لائک دیٹ, یا اس کا ڈمی میں تو خیر وہ جتنا اس کو ہے وہ ڈمی سے تو نہیں ہوگا, لیکن وہ اگر بہت ایسا کوئی زیادہ فون ہے ہاں اس کو کھولیں اور اس کے ساتھ مل کے کھولیں. کہ ایسا کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے بابا کے ساتھ زیادہ ہے اس چیز پہ کلوز, تو بے شک بابا کر لیں کہ فون کو کھولیں, کھول کے دیکھیں کہ اس کی بیٹری کیسی ہوتی ہے اندر سے, اس کا اندر کا جو انٹیریئر ہے وہ کیسا ہے, بیٹری لگاتے کیسے ہیں, ڈالتے کیسے ہیں. اچھا جب بیٹری نہیں ہوگی تو فون نہیں چلے گا, جب میں بیٹری ڈالوں گا تو فون چلنا شروع ہو جائے گا, پھر جب بیٹری ختم ہوتی ہے اس کو چارج کیسے کرتے ہیں, چارج بیٹری میں اسٹور کیسے ہوتا ہے. مطلب اسی موبائل فون کو لے کے آپ اس کی لرننگ کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہی نوز ایوری تھنگ. وہی نا, اس کو اتنا پتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ کسی سامنے والے کے ہاتھ میں آئی فون ہے, وہ ہاں دور سے دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ آئی فون یوز کر رہا ہے, اور آئی فون کون سا یوز کر رہا ہے, مجھے تو فونوں کے بارے میں نہیں پتا. وہ اس کے پاس اپنا ٹیب ہے, تو وہ اپنے ٹیب پہ ہر چیز کی دیکھتا رہتا ہے کہ اس موبائل میں کیا ڈفرینس ہے, اس موبائل میں کیا ڈفرینس ہے. صحیح. اس کو میں یہ سینس کیسے دوں کہ ہر ایک کے موبائل کو ٹچ نہیں کرنا ہے. راہ چلتے میں بھی لوگوں کے آئی فون نظر آ جاتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ سے چھین کے بس دیکھے گا اور دیکھ کے واپس کر دے گا. یار ہمدان بری بات ہوتی ہاں, ہے. اب اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ باؤنڈریز کا ایشو ہے.
ٹھیک ہے, اس کو یہ نہیں پتا, باؤنڈریز نہیں ہاں بنی ہے, اس یو ان آر رائٹ. باؤنڈریز کا ایشو ہے. اور جب بھی باؤنڈریز آپ کسی بھی چیز پہ آپ کام کرتے ہیں نا, تو یو آلویز اسٹارٹ دیٹ فرام ہوم. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایشو بہت زیادہ آ رہا ہے کہ باہر ہر بندے کا فون پکڑ کے یہ دیکھ رہا ہے کہ کیا فون ہے, آپ تھوڑے عرصے کے لیے اس کو باہر نہ لے کے جائیں, بلکہ گھر پہ ان باؤنڈری سیٹنگز کے اوپر کام کریں. اور کام کس طرح سے کرنا ہے کہ اگر آپ کا فون ہے یا بابا کا فون ہے, پہلی بات تو یہ کہ جو بھی بات آپ نے اس کے ساتھ کرنی ہے, جو بھی باؤنڈری آپ نے اس کے ساتھ سیٹ کرنی ہے, ہمارا باؤنڈری سیٹنگ پہ پورا ہم نے ایک ویبینار کیا تھا, آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ جائیں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا, آپ ضرور دیکھیے گا وہ. لیکن تھوڑا آپ کے لیے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ فرض کریں کہ کسی بھی اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں, تو آپ اور آپ کے ہسبینڈ پہلے دونوں اس چیز کے اوپر ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے باؤنڈری رکھنی کیا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ ایک چیز کے لیے منع کر رہی ہوں اور آپ کے ہسبینڈ اس چیز کے لیے الاؤ کر رہے ہیں. ایسی صورت میں بچے کو مکس سگنلز ملتے ہیں اور پھر بچہ اس پیرنٹ کی طرف زیادہ ڈائیورٹ ہوتا ہے جو اس کو الاؤ کر رہا ہوتا ہے. سو خواہ میں جو دوسرا پیرنٹ ہے, ہسبینڈ یہ کو کیسے بیکمز دا بیک سمجھاؤں, کاپ. یہ بات مجھے بالکل بہت اچھے سے سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں میں اسٹاپ کر رہی ہوں تو وہاں ان کو دینا نہیں ہے, نہیں ان کو چاہیے. کیسے سمجھاؤں. ہاں نہیں, ان سے آپ بات کریں نا, آپ اس وقت تو بات نہ کریں جس وقت یہ ہے, اس وقت آپ نہ بات کریں, کیونکہ تب آپ دونوں کی آپس میں یہ ایک آرگیومنٹ شروع ہو سکتا ہے جس کو کہ بچہ پھر بعد میں اپنے مقصد کے لیے یوز کر سکتا ہے. اب یہ بچے مینیپولیٹو نہیں ہوتے, لیکن دے وانٹ ٹو گیٹ تھنگس ڈن. جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے, چاہے جیسے بھی کریں. تو اس لیے آپ پہلے جیسے رات میں اگر آپ اور آپ کے ہسبینڈ ہیں تو آپ ان سے بات کریں کہ یو نو لیٹس سیٹ اپ دیز باؤنڈریز کہ ہم نے کس طرح سے سیٹ کرنی ہے, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ جس وقت میں کوئی بات کر رہی ہوں تو آپ نے منع نہیں کرنا, اور جس وقت آپ نے کوئی چیز الاؤ کرنی ہے تو میں اس کو خواہ میں منع نہ کروں, تاکہ ہم دونوں ایک ہی پیج پہ ہوں. تو ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. تو ایک تو آپ اپنے ہسبینڈ سے بات کریں پہلے, اور اس کی پریزنس میں بات نہ کریں. پھر جب آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بات کر لیں تو باؤنڈری جو ہے وہ آپ کے اپنے فون سے اسٹارٹ ہوگی, کہ جب اس نے آپ کا فون لینا ہے یا بابا کا فون لینا ہے تو ہم نے بہت پیار سے اس چیز کو سمجھانا ہے کہ آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے, سوری؟ ہمدان. اچھا, اس ہمدان. کو معلوم ہے کہ ماما جب تک الاؤ نہیں کریں گی وہ اپنا ٹیب بھی نہیں اٹھائے گا. ماما لے لوں, ماما ہاں لے لوں. اور اس کو بالکل. معلوم ہے کہ بابا کا موبائل ہے تو یوں کر کے اٹھا لو, بابا کا ہے, اٹس اوکے. نہیں, اور اس بابا کو کو پتا بھی ہے آپ ماما نے کے یہ چیز موبائل کو کہنی ہے ٹچ کہ نہیں کرنا بابا ہے, ماما نے سے موبائل پوچھے کو بغیر الاؤ نہیں فون کیا نہیں ہے. لے. ہاں, بابا کے ساتھ بھی یہی چیز پریکٹس ہونی ہے کہ بابا کو فون دے دیں گے, لیکن آپ نے بابا سے پوچھنا ہے, بیکاز اٹ از آلویز اے گڈ آئیڈیا. آپ بڑے ہو رہے ہو تو ہم ایک دوسرے کی چیز بغیر پوچھے یوز نہیں کرتے, اور اس میں آپ نے بھی اگر اس سے کچھ لینا ہے تو آپ نے اس کی کوئی بھی چیز ایسے ہی نہیں اٹھا لینی ہے. آپ نے پہلے پوچھنا ہے, ہمدان میں یہ لے لوں, چاہے کہ وہ چیز ایسی ہو کہ وہ آپ کو کبھی منع نہیں کرے گا, یا آپ نے پہلے اس سے کبھی نہیں پوچھا ہوگا, لیکن آپ اس سے پوچھنا شروع کریں, آپ اس سے اجازت لینی شروع کریں, تاکہ اس کو بھی یہ چیز ہو کہ آپ بیٹے اسے کہیں کہ بیٹے اب آپ بھی بڑے ہو رہے ہو, آپ کی چیزیں پرسنل ہیں, پرائیویٹ ہیں, تو اگر ماما کو کوئی چیز آپ سے چاہیے ہوگی تو ماما آپ سے پوچھیں گی, تو آپ اس سے پوچھیں کہ ہمدان میں یہ لے لوں. اسی طرح اس کو کہیں کہ دیکھا بیٹا پوچھنا اچھا ہوتا ہے, اب آپ نے بابا کا بھی فون لینا ہے نا تو آپ نے بابا سے پوچھنا ہے کہ بابا میں یہ لے لوں, تو آپ دیکھنا بابا کتنا خوش ہوں گے. تو آپ اس کو یو آر ناٹ telling him to do it when he's already doing it, بلکہ آپ نے ایک مومنٹ کریٹ کیا جہاں آپ اس سے یہ بات پوچھ رہی ہیں, اس کے اراؤنڈ آپ نے یہ انڈرسٹینڈنگ کا ایک پروسیس کریٹ کیا, اور آپ نے اس کو بتایا کہ پوچھنا اچھی بات ہوتی ہے. slowly اور and ایک gradually کوشچن start اور, working on it. رائٹ, ابھی میں نے شروع کیا ہے, رائٹ, میں اور فورسفلی ان کو بھی بولوں گی کہ یہ بھی یہ چیز شروع کریں, رائٹ. اچھا, ایک کوشچن اور, یہ سم ٹائم بیٹھے بیٹھے کیوں رونا شروع ہو جاتا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. رونا سم شروع ٹائم ہوتا ہے. مجھے سمجھ, ہاں اتنا رونا شروع ہو جائے گا, اتنے موٹے موٹے آنسو سے. ہم باہر لے کے جاتے ہیں, کوئی بچہ باہر جاتا ہے گاڑی میں بیٹھ کے روتا ہے تو نہیں ہے, سم ٹائم یہ اتنا روتا ہے, اتنا اریٹیٹ کرتا ہے کہ ہم لوگ غصہ ہو جاتے ہیں, ہم ہائپر ہو جاتے ہیں. پلیز ہمدان چپ ہو جاؤ, منہ سے بولو آپ کو پانی چاہیے, آپ کو موبائل چاہیے, آپ کو کیا چاہیے. روئے جائے گا, پھر آخر میں وہ کہتا ہے اوکے موبائل ہی دے دو, میں موبائل لے کے بیٹھ جاؤں گا. اور میں کہتی ہوں اس کو باہر موبائل نہیں ہے, موبائل تو ہم چارجنگ پہ لگا کے آئے, بابا کا دے دو. میں کہا بابا کا موبائل تو آف ہے, بابا کا موبائل ہے ہی نہیں. اس کو پتا ماما نہیں دیں گی, تو اس کو وہ والی باؤنڈری تو پتا ہے کہ ماما نہیں دیں گی, لیکن وہ روئے جائے گا. بعض دفعہ تو اتنا روتا ہے کہ میں اریٹیٹ ہو جاتی ہوں. مطلب میں 2 ہفتے بعد بھی گھر سے باہر نکلتی ہوں اور یہ روتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ جلدی جلدی جاتا رہتا ہے تو روتا نہیں ہے, یہ جب ہفتوں کے بعد جاتا ہے نا مارکیٹ تو یہ روتا ہے. اس میں کہ آپ کا مارکیٹ میں بچہ نہیں روئے گا, چونکہ صرف گاڑی کے اندر روئے گا. گاڑی میں یہی جتنا کہنا چاہ رہی ہوں سفر کہ ہے آپ اتنا کا سفر بچہ میں روئے گا. آپ کا بچہ اب گاڑی میں جب بیٹھ رہا ہے تو آپ کو نہیں پتا, آپ کا بچہ حالانکہ وربل ہے, آپ اس کے ساتھ پکچرز کے نہیں, 1 word یا بولتا ہے اونلی.
نہیں ون ورڈ ہے لیکن میننگ فل ہے یا نہیں ہے؟ یس اپنے مقصد کی بات پہ میننگ فل ہے. مقصد کی جیسے میں بات ہے. آج میکڈونلڈ لے کر آئی تو میں نے اس کو پوچھا کہ آپ کو برگر کھانا ہے یا چکن نیگٹس, تو پہلے جو ہے لاسٹ ورڈ پک کر لیتا تھا کہ ہاں جو لاسٹ ورڈ ہوگا, لیکن میں نے ادھر ادھر کر کے بھی پوچھا تو اس نے خود بولا کہ مجھے نیگٹس کھانے. صحیح, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہی از گیٹنگ بیٹر ایٹ دیٹ, ایٹ ایکسپریسنگ ہمسیلف, لیکن ابھی بھی وہ اپنے ایموشنس کو یا اپنے پروبیبلی ایسی نیڈس کو ایکسپریس نہیں کر سکتا, ایسی چیزوں کے بارے میں نہیں بتا سکتا جو اس کو پریشان کرے. ہو سکتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس کو جو ہے وہ موشن سکنس ہو رہی ہو سکتا ہے کہ وہ گاڑی میں بیٹھنے کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی اور چیز ہے جو اس کو بگ کر رہی ہو. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے جس میں کہ آپ جیسے رات کو اگر لٹا رہی ہیں اس وقت اگر وہ کام ڈاؤن ہے تو اس وقت اس سے بات کریں کہ بیٹے جب آپ گئے تھے گاڑی میں تو آپ کیوں رو رہے تھے, آپ کو فون چاہیے تھا آپ اس لیے رو رہے تھے, یا آپ کو گرمی لگ رہی تھی آپ اس لیے رو رہے تھے, یا کیا بات تھی آپ کیوں رو رہے تھے. آپ دونوں پکچرز دکھا سکتی ہیں اس کو کہ تاکہ وہ اس چیز میں سے شاید وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ وہ کس وجہ سے پریشان ہو رہا تھا. اور اس میں یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ یہ سینس آف کمفرٹ ڈیولپ کریں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادہ فریکوینٹلی جاتی ہیں اور وہ نہیں روتا تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم اسٹریس جو لیٹ جاتی ہیں, کہ ایسا ایک سینس آف یا فیئر آف پروبیبلی ان ایکسپیکٹڈنیس ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں باہر جائے گا تو کہاں جائے گا. تو اس میں آپ یہ کر کے دیکھیں کہ جب آپ باہر جا رہی ہیں تو جانے سے پہلے اس کو اپنی پوری آئٹنری بتا دیا کریں کہ ہم گاڑی میں بیٹھیں گے, ہم وہاں جائیں گے, وہاں جا کے ہم یہ کریں گے, اس کے بعد ہم یہاں جائیں گے اور یہاں سے آپ کی یہ والی چیز لے کے ہم گھر آ جائیں گے, تاکہ اس کو پہلے سے پلان کا پتا ہو کہ یہ ہوگا, اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ اس کے لیے آئے ایز اے سرپرائز. تو یہ چیز کر کے دیکھیں, ہو سکتا ہے اس سے اس کو کوئی جو ہے وہ اس کو ہیلپ ہو. ماشاءاللہ اس دفعہ تو میں جب پاکستان سے آئی ہوں تو میں ایئرپلین میں اس کو ڈائپر نہیں بنا کے لائی. آپ نے جو پوٹی پشی والی کی تھی بات, تو مجھے پہلے ڈر لگتا تھا, میں جاتے وقت بھی پہنا کے لے کے گئی تھی, لیکن جب میں آ رہی تھی تو میں نے کوشش کی کہ یہ پوٹی تو کر چکا ہے تو اس کو ڈائپر نہیں بناتے. میں نے پلین میں اس کو شی کروا لی تھی ایک دو دفعہ. تو مجھے بہت خوشی ہوئی اس دفعہ کہ اس نے پینٹ اپنی گیلی نہیں کی, بہت اچھے سے آیا یہاں پہ. میں بہت خوش تھی. اب میں مکہ مدینہ جاتی ہوں یہاں سے تو بس میں جاتی ہوں تو میں ڈائپر بناتی ہوں اس کو, کیونکہ لیکن اس دفعہ لاسٹ ٹائم جب میں گئی ہوں تو ماشاءاللہ اس کو جب شی آ رہی تھی اس نے مجھے بولا ماما شی, تو میں نے کہا بیٹا اب بس نہیں رکے گی, اب ڈائپر پہنو کر لو. الحمدللہ نہیں تنگ کیا ایسے, ماشاءاللہ مکہ مدینہ میں بھی تنگ نہیں کرتا مجھے, یہ بالکل بھی نہیں تنگ کرتا کسی چیز میں. نہیں انشاءاللہ اللہ میاں اور بھی چیزیں آسان کریں آپ کے لیے اور آپ اس کو ٹرائی کریں, انشاءاللہ ہوپ فلی دس ول ہیلپ. الحمدللہ. السلام علیکم, بہت مزہ آیا آپ کی ساری بات سن کے. کچھ اسٹریس لیول جو آپ نے بات کی تو مجھے بھی لگتا ہے کہ بلو لائن ٹو ریڈ لائن مکسچر میں آ رہی ہوں میں بھی. چلو جی مبین, what next question do we have? جی میم, اقرا محسن ہے, ان کے 2 کوشچن ہیں کہ آئی ایم ان ریڈ اسٹیٹ, ہاؤ کین آئی کاپی ود اٹ, اور دوسرا ان کا کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ریڈیوس اسٹیمنگ, تھروئنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے, میرے بیبی کی 5 ایئر ASD بیبی ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ تھرو کرتا ہے. اوکے, اچھا اقرا, جو ریڈ اسٹیٹ میں آپ ہیں اور آپ کو کس طرح سے کوپ اپ کرنا ہے, یہ ہم نے ان اسٹریٹجیز کے اوپر بات کی ہے, اور اس میں آئی تھنک اگر آپ ان اسٹریٹجیز کے ساتھ تھوڑا سا اپنے اوپر کام کرنا شروع کریں کہ اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم آپ نکالیں, کسی طرح آپ اپنے بچے کو, اگر آپ کے پاس کوئی ایسے لوگ ہیں جن پہ آپ تھوڑا سا ڈیلیگیٹ کر سکیں, تھوڑا سا ٹائم جو ہے اپنے بچے کو, ایسا کوئی اور بندہ ہو جو دیکھ سکے, آپ کے ہسبینڈ ہیں یا آپ کے بہن بھائیوں میں سے کوئی ہے یا کوئی ہاؤس ہیلپ ہے یا آپ کا بچہ کسی اسکول میں جاتا ہے, تو تھوڑا سا ٹائم آپ اپنے لیے ضرور نکالیں جہاں پہ آپ اپنے کسی پرانی فرینڈ سے ملیں, جہاں پہ آپ اور آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ کہیں جا کے لائک یو نو جسٹ گو ایز اے کپل. اس وقت آپ اپنے بچے کے بارے میں بالکل بات نہ کریں. ہمارے ساتھ جو آٹسٹک مدرس کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے نا, سوری آٹسٹک مدرس کا مطلب یہاں پہ یہی ہے کہ ہمارے بچے آٹسٹک ہیں, so it's just for the reference کہ آٹسٹک مدرس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم فیوچر کے بارے میں سوچ کے بہت پریشان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اس کا کیا ہوگا, اب یہ میرا بچہ یہ کر رہا ہے, یہ بڑا ہو کے کیا کرے گا, اس کا پتہ نہیں کوئی فیوچر ہے یا نہیں ہے. اس سارے چکر میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا پریزنٹ ہوتا ہے
ہم اس کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں, ہم اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. مطلب وی ڈونٹ پے اٹینشن ٹو آور سیلوز ایز ہیومن بینگس کہ ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو ہم بھی تو ان کے ساتھ ساتھ بڑے ہو رہے ہیں نا, ہماری بھی یہ ایج کبھی نہیں رہے گی. تو اس ٹائم پہ یہ کہ ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے بچے کی اسٹمنگ بہت زیادہ ہوئی ہوئی آج کل, وہ ہر چیز کو تھرو کر رہا ہے, وہ ہر چیز کو پھینک رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہی از لوکنگ فار دیٹ ان پٹ جو اس کو تھرو سے مل رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ ہر چیز تھرو کر رہا ہے, تو آپ ایک لسٹ بنائیں ان چیزوں کی کہ وہ کیا چیزیں تھرو کرتا ہے. کیا وہ کھانے کی چیزیں ہیں جو وہ تھرو کرتا ہے, کیا وہ ٹوائز ہیں جو وہ تھرو کرتا ہے, کیا وہ آپ کے ٹیبل پہ پڑے ہوئے کوئی ڈیکوریشن یا کوئی اس طرح کے آئٹمس ہیں جو وہ تھرو کرتا ہے. تو اس چیز کی آپ لسٹ بنائیں. جیسے میں نے آپ کو لکھا ہے نا کہ میک اے لسٹ آف یور وریز, کہ آپ کی وری ہے کہ بچہ جو ہے وہ تھروئنگ کر رہا ہے, تو ان ساری چیزوں کی لسٹ بنائیں جو بچہ تھرو کر رہا ہے. اس میں اب آپ یہ دیکھیں کہ کون سی ایسی چیزیں جو کہ تھرو کرنے سے نقصان ہوتا ہے. جیسے کہ اگر وہ کوئی ٹوٹنے والی چیزیں ہیں تو آپ کا بچہ چونکہ 5 سال کا ہے تو ابھی چھوٹا ہے, تو آپ وہ چیزیں اس کی ریچ سے دور کر سکتی ہیں, یا وہ چیزیں اپنے گھر سے اٹھا سکتی ہیں. فار ایگزامپل گلدان ہے یا کوئی اس طرح کے ڈیکوریشن آئٹمس ہے جو کہ اس کی ریچ میں ہیں, تو آپ وہ چیزیں ہٹا دیں تاکہ وہ چیزیں اس کی ریچ میں نہ رہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ کھانا تھرو کرتا ہے, تو کھانا ایک ایسی چیز ہے کہ کھانے میں بھی آپ اس کو کوشش یہ کریں کہ آپ پورا کھانا اس کے آگے نہ رکھیں, یا وہ چیز رکھیں یا وہ چیز اس کو کھانے کو دیں جو کہ اس کی بہت زیادہ فیوریٹ ہو, اور اس کے بعد وہ کھانا شروع کریں. اور اس کے ساتھ تھروئنگ گیمز کھیلیں بہت ساری. کس طرح سے آپ نے تھروئنگ گیمز کھیلنی ہے؟ آپ اگر اس کو کوئی خاص ٹیکسچر پسند ہے, جیسے کہ آپ اخبار کے جو ہے نا وہ بالز بنا سکتی ہیں کرنچ کر کے, آپ وہ پھینکے, ایک باکس رکھ لیں بڑا سارا, اور آپ اس کے اندر پھینکنا شروع کر دیں, اور وہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز بن جائے گی کہ وہ ایک گیم ہوگی. اسی طرح سے آپ ڈفرینٹ باکسز لے لیں, باکسز کے ٹاور بنائیں اور پھر اس کو کریش کریں اور اس کو تھرو کریں. بیسکلی واٹ یو وانٹ ٹو ڈو از کہ آپ جو ان پٹ اس کو چیزیں تھرو کر کے مل رہا ہے, وہ ان پٹ آپ اس کو گیمز کے تھرو دیں تاکہ وہ باقی چیزیں تھرو کرنے سے رکے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو منع کریں کہ نو تھروئنگ, اسٹاپ تھروئنگ, یہ چیز نہیں پھینکنی. تو ایسی جو چیز جو کہ تھرو کرنے سے مسئلہ ہو سکتا ہے اس کو آپ اس کے فیلڈ میں سے ہٹا دیں, اور اس کو تھروئنگ کا ان پٹ دینے کے لیے جو ہے وہ ان پٹ دینے کے لیے آپ اس کے ساتھ گیمز کریٹ کریں. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ اس طرح سے اس کا جو تھروئنگ بیہیویئر ہے وہ اس کو آپ ایڈریس کر سکیں گے, لیکن اپنی ریڈ اسٹیٹ کو پہلے ایڈریس کریں, کیونکہ اگر آپ کی ریڈ اسٹیٹ جو ہے وہ رہے گی تو آپ اس چیز کو لاجکلی نہیں سوچ سکیں گے. پھر آپ کو یہ چیز ایک پرابلم کی طرح ہی آپ کے سر پہ لٹکتی رہے گی, اور وہ چیز آپ کو مزید پریشان کرتی رہے گی کہ میں کس طرح کروں, میں کیا کروں, یہ تھرو کرنے سے رکتا ہی نہیں ہے, یہ فلانی چیز بھی پھینک رہا ہے, یہ فلانی چیز بھی پھینک رہا ہے, تو میں کس طرح سے اس چیز کو جو ہے وہ دیکھوں یا اس کو ہیلپ آؤٹ کروں. تو اس لیے first focus on yourself, try to bring yourself in a green zone of regulation. Once you bring yourself to that green zone of regulation, اس کے بعد جو ہے پھر آپ اس چیز کے اس کو لکھیں and then think logically کہ آپ اس کو کس طرح سے حل کر سکتی ہیں, کس اور طریقے سے اس کو انپٹ دے سکتی ہیں تاکہ آپ اس چیز کو ایڈریس کر سکیں. ٹھیک ہے اقرا جی. سبینہ will take your question as the last question کیونکہ کافی ٹائم اوپر ہو گیا, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. جی سبینہ. مبین یہ لاسٹ کوشچن ہے, اس کے بعد ہم ریپ اپ کر رہے ہیں. جی محمد احمد کا بھی ایک کوشچن ہے کہ اینی تھراپی آر یوزڈ ان اٹ autism نیچے لکھا ہوا. in sorry ایک سیکنڈ, any therapy where any therapy used in it autism. جی بالکل تھراپیز تو یوز ہوتی ہیں. آپ I don't get your question. آپ اگر اپنا کوشچن زیادہ تھوڑا سا ذرا کلیئر کر کے آپ لکھ دیں محمد احمد صاحب, تو I'll be able to answer you in a better way. جی سبینہ آپ اپنا سوال پوچھیں. میم مجھے یہ پوچھنا ہے نا کہ میں روزانہ اپنے آپ کے لیے, آپ نے کہا ہے نا ٹائم نکالیں, جی یہ میں اپنے آپ کو اگر ٹائم نکال بھی لیتی ہوں تو اپنے آپ کو بہت گلٹی فیل کرتی ہوں. ابھی جس طرح میں آپ کو یہ سن رہی ہوں نا اور میں سمجھ رہی ہوں, مگر یہ دونوں میرے ادھر ارد گرد گھوم رہے ہیں, کبھی پینٹ اتار رہے ہیں, کبھی پجامہ اتار رہے ہیں, کبھی چپل پہن رہے ہیں. تو وہ مجھے اتنا فیل ہو رہا ہے کہ اگر میں نہیں سنتی تو میں جو ہے نا ان لوگوں کو شاید مینج کر پاتی. میں اپنے آپ سے زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں, میں اپنے آپ کو بہت گلٹی کرتی ہوں. پلیز اس کے بارے میں دوبارہ سے ایکسپلین کر دیں کہ میں اپنے آپ کے لیے ٹائم کو اور گلٹی کو کس طرح مینج کروں.
ٹھیک ہے. اچھا سبینہ، میں نے اپنی جو لاسٹ میری سلائڈ تھی نا، سیکنڈ لاسٹ سے میں نے ایک لاسٹ لائن لکھی تھی جس پہ میں نے لکھا تھا یو آر انڈسپینسیبل، لائک یو آر ناٹ انڈسپینسیبل. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو کہ آپ کے نہ ہونے کی وجہ سے رک جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ان لوگوں کو بھیجا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہم ان کا صرف وسیلہ ہیں. ہم نہ تو ان کی زندگی جو ہے ہمارے ہوتے ہوئے اور ہمارے بعد، یہ دونوں ہمارے اللہ کی امانت ہیں اور اللہ نے کرنا ہے. آپ ان کی ماں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ماں کا دل دیا ہے، ایک درد دیا ہے جس کی وجہ سے آپ ایسا فیل کرتی ہیں. لیکن آپ یقین کریں کہ میں خود ایک ماں ہوں، میرا اپنا بھی 15 سال کا بیٹا ہے جو آٹسٹک ہے، اور یہ سینس آف گلٹ میرے اندر بھی آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میرے اندر جو ہے وہ یہ گلٹ نہیں آتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں 1-1.5 گھنٹے سے میں یہاں اندر بیٹھی ہوں اور میری یہ ٹاک ہو رہی ہے، تو مجھے اپنے بیٹے کی آواز آ رہی ہے باہر سے. وہ 2-3 دفعہ ناک کر چکا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ آئی ایم ان دی مڈل آف دا میٹنگ اور میں نہیں جا سکتی. لیکن میرے ذہن میں کانسٹنٹلی یہ چیز آ رہی ہے کہ پتہ نہیں اس کو کس چیز کی ضرورت ہے جو وہاں پہ اور لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ یہاں پہ ناک کر رہے ہیں. تو دس گلٹ از ریئل. You and I, we cannot run away from it. میں اور آپ اسے جان نہیں چھڑا سکتے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو بار بار یہ بات بتانی ہے کہ there is only much you can do. آپ اپنے آپ کو مار نہیں سکتی اس چیز کے لیے. آپ اگر اپنا خیال نہیں رکھیں گی تو آپ ان کا خیال نہیں رکھ سکتی. اگر آپ خود ایک بہتر اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں گی، فار ایگزامپل اگر آپ 1 گھنٹے کا گلٹ برداشت کر لیں کہ آپ گھر سے چلی جائیں، فرض کریں کہ آپ اپنے بہن بھائیوں سے ملنے چلی جائیں، اور اس اپنے بہن بھائیوں سے مل کے آپ اپنے بچپن کی تمام وہ باتیں کریں جن کو کر کے آپ ہنسیں اور آپ خوش ہوں اور آپ کو محسوس ہو کہ آپ بھی زندہ ہیں اور آپ کی اپنی بھی کوئی خوشی ہے. اس کے بعد اس خوشی کو لے کے آئیں اور اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں کہ پتہ ہے آج جب میں اپنے بہن بھائیوں سے ملی تھی تو میں نے ان سے بات کی کہ بچپن میں ہم ایسے کھیلتے تھے اور اتنا مزہ آتا تھا اور ہم ایک دوسرے سے بہت لڑتے تھے. مجھے اتنا مزہ آیا، میں دیکھتی ہوں آپ دونوں کو تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح سے کھیلتے ہو، بس آپ کا کھیلنے کا طریقہ فرق ہے. آپ ری فریم کر سکتے ہیں اپنے تھاٹ پروسیس کو، کیونکہ اس گلٹ میں آ کے نا پھر آپ اور زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جب آپ اور زیادہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو آپ وہ بھی نہیں کر سکتی جو کہ آپ کرنا چاہتی ہیں. اس لیے اس گلٹ کو آپ نے اپنے اندر سے خود نکالنا ہے. اگر کوئی اور بندہ نہیں نکالے گا نا تو نہیں نکالے گا، لیکن آپ کو اس گلٹ کو اپنے اندر سے خود نکالنا ہے، بیکاز یو آر دا ون جس کو آپ نے اپنی پرائرٹی بنانا ہے. کوئی اور نہیں کرے گا آپ کے لیے، آپ کو خود کرنا ہے. اور آپ کو یہ چیز اس کو لکھ کے لگا لیں کہ آئی کین ناٹ ڈو ایوری تھنگ. میں سب کچھ نہیں کر سکتی، میں ایک انسان ہوں، میں کمزور ہوں اور مجھے بھی ضرورت ہے اپنا خیال رکھنے کی. لکھ کے لگا لیں. اور اگر آپ کے بچے آپ کے ارد گرد پھر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، یقین جانیں بہت ساری ایسی حرکتیں ہمارے بچے اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم اسٹریسڈ آؤٹ ہوں گے، ہم پریشان ہوں گے، اور جو ریاکشن ہم ان کو دیں گے وہ اس ریاکشن کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، اور اس ریاکشن کو انجوائے کرنے کے لیے وہ ساری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو جو ہے ٹرائی ٹو، آپ صبح اٹھیں، ان سے پہلے اگر آپ اٹھتی ہیں اٹھیں ضرور، تھوڑی دیر باہر نکلیں. اگر آپ باہر نہیں جا سکتی تو اپنے پورچ میں چلی جائیں، اپنے ٹیرس پہ چلی جائیں، وہاں پہ بیٹھ کے صرف اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا فوکس صرف ان آوازوں پہ رکھیں جو آپ کو ارد گرد سے آ رہی ہیں، جو دنیا ہے، جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، جو اللہ کی بنائی ہوئی نعمتیں ہیں. اور اپنے آپ کو بتائیں کہ الحمدللہ کہ میں یہ نعمتیں انجوائے کر سکتی ہوں اور میں جتنا کر سکتی ہوں میں اتنا کروں گی. یا اللہ مجھے ہمت دے، جتنی میری ہمت ہے، تو ہمت سے زیادہ کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتا. اپنے آپ کو اس گلٹ سے آپ نے خود نکالا. ٹھیک ہے. اور آپ اپنے آپ کو اس گلٹ سے نکالیں گی تو ہی آپ کسی چیز کو انجوائے کر سکیں گی. کسی چیز کو انجوائے کریں گی تو آپ اپنے آپ کو پرسکون کر سکیں گی. اپنے آپ کو پرسکون کریں گی تو آپ کے بچے بھی پرسکون ہوں گے. تھینک یو میم، آپ کا بہت بہت شکریہ میم. آپ یہ جو ہے نا آپ کے الفاظ جو ہے نا بہت قیمتی ہیں میرے لیے، اس لیے کہ یہ الفاظ جو ہے نا سننے کو ترس جاتا ہے انسان. یہ بہت کوئی اپنا ہوتا ہے وہی بول سکتا ہے یہ الفاظ. تھینک یو میم. تھینک یو سبینہ، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا.
اچھا جی محمد احمد صاحب، آپ کا آرٹ تھراپی اور ہپنو تھراپی کا جو سوال ہے اس کو میں کوئکلی آنسر کر دیتی ہوں. باقی اگر آپ کے اور کوئی کویشچنس ہوں تو آپ ہمارے گروپ میں سینڈ کر سکتے ہیں. ویل ڈیفینیٹلی ٹرائی ٹو آنسر دیم. آرٹ تھراپی ڈیفینیٹلی بہت افیکٹو ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کوئی آرٹ تھراپسٹ اسپیسیفکلی فریش جو ہے نا آٹسٹک بچوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے نہیں ہے. بہت ایک دو لوگ ہیں جو اسپیشل نیڈس بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ آرٹ کے تھرو پھر وہ بچوں کو سکھاتے ہیں اپنا آپ ایکسپریس کرنا. لیکن ہپنو تھراپی کا آئی ایم ناٹ شیور ٹو بی آنیسٹ. ایک تو میرا سبجیکٹ نہیں ہے، دوسرا مجھے اس کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن بھی نہیں ہے کیونکہ آٹسٹک ہونا جو ہے اٹس اے ڈفرنٹ وے آف بینگ. اس میں جو ہے یہ ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے، اٹس ناٹ اے سائکیاٹرک ڈس آرڈر پر سے. تو اس لیے ہپنو تھراپی کا اس میں کتنا رول ہے I'm really sorry I can't comment on that. البتہ آرٹ تھراپی ضرور ایسی چیز ہے جو کہ جس کے تھرو بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. سو دیٹ از ڈیفینیٹلی ہیلپ فل. جی مبین اس کو ریپ اپ کر لیں آئی تھنک. جی میم ٹھیک ہے، اگر کسی کا کوشچن اگر ہوا تو وہ گروپ میں پوچھ لیں گے، ادروائز ہم بائنڈ اپ کرتے ہیں میم. جی بالکل. تھینک یو سو مچ تھینک یو ایوری ون. آپ کا، تھینک یو سو مچ میم. Thank you everybody. Hopefully inshallah we'll see you for our next webinar. Allah Hafiz. اللہ حافظ میم. Allah Hafiz.